बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा 5वां सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब के साथ। और पिछले 2 सेशन से हम रूह के ऊपर बहस कर रहे हैं कि रूह की हकीकत क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। और कुछ सवालों के जवाब रह गए थे रूह के मुतालिक लास्ट टाइम। उन सवालों में जवाब हम चाहेंगे मौलाना साहब अनायत फरमाएं। और दूसरी ये कि मजीद गुफ्तगू करने से पहले हमारी ख्वाहिश होगी कि मौलाना साहब जो सोर्सेज हैं, जो मौलाना साहब ने बहुत सारी बातें बताई जो कि हमें पहले नहीं पता थी, तो उनकी सोर्सेज भी हम जरा मालूम करना चाहेंगे आज मौलाना साहब से। तो मौलाना साहब बिस्मिल्लाह करिए। 2 सवाल आपके पास हैं, एक नदीम काज़मी भाई का सवाल एक आपके पास है और एक फरजाना आलम का सवाल है। या मैं दोहराऊं सवाल? सवाल एहतियातन दोहरा दीजिएगा तो अच्छा है। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम, हमारे तमाम नाजरीन और सामीन जो हैं उन सब से हम खुश आमदेद कहते हैं और अपने मोहतरम मेज़बान जनाब मोहम्मद अकबर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ये मौका फराहम कर रहे हैं। बहरहाल हमारी गुफ्तगू का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और सवालात भी अभी हमारे सामने आ रहेंगे, उनके भी जवाब देंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आपको फराहम किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि गुज़िश्ता जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें बाज़ बातें अधूरी रह गईं या ये कि वो हम उसकी वज़ाहत नहीं कर पाए, तो हमें अंदेशा है कि कुछ इश्तिबाहात ना पैदा हो जाएँ। तो हम ये चाह रहे हैं कि गुफ्तगू को शुरू करने से पहले उन इश्तिबाहात को दूर कर दें। तो पहली चीज़ जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलाएँगे और उसकी वज़ाहत करेंगे, उसके बाद एक दूसरी चीज़ है उसकी वज़ाहत करेंगे और फिर सवालों के ऊपर आ जाएँगे। तो पहली चीज़ ये है कि उस दिन जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, उसमें क्योंकि हमारा मौज़ू जो है वो बहरहाल हयात बरज़ख था, यानी जिस पर हम बात कर रहे थे, मरने के बाद वो आलम कि जहाँ हमें रहना है। तो अब उस एतबार से हमारी पूरी तवज्जो और पूरा जो ज़ोर था बातों का, वो आलम बरज़ख पर था। अब उसमें हमने एक बात ये कही थी कि रवायात के मुताबिक लफ्ज़ क़ब्र जब इस्तेमाल होता है, तो उससे मुराद आलम बरज़ख होती है। तो अब वहाँ पर एक ज़हन में इश्तिबा आता है कि भई क्या ये क़ब्र जो क़ब्रिस्तान में बनी हुई है या वो शख़्स जो दफ़न हो गया उसका रोज़ा बना है या मरक़द बना है या मक़बरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं, वो तो बात ही ख़त्म हो गई। असली चीज़ तो आलम बरज़ख है। तो बात ये है कि इसमें शक नहीं है कि इंसान की हयात मौत के फ़ौरन बाद आलम बरज़ख से ही शुरू होती है। लेकिन ये क़ब्र जो क़ब्रिस्तान में बनी है या किसी जगह पर ज़मीन में बनी है, उसकी एक अख़लाक़ी हैसियत अपनी जगह होती है। और उस अख़लाक़ी हैसियत में 2 किस्म की चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि वो हस्तियाँ के जो अंबिया हैं, औलिया हैं, औसिया हैं, आइम्मा मासूमीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, उनसे अवामुन्नास का ता क़यामत एक रिश्ते विलायत कायम है। उनके मज़ारात, उनकी क़ब्रें या उनके वो आसार कि जिन्हें हम क़ब्र या क़ब्र से मुशाबे कोई चीज़ कह सकें, वो तो परवरदिगार आलम की तरफ से अब्वाब रहमत हैं और उनसे वसीले का एक रास्ता है। गो कि हम ये नहीं कहते कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने मकाम पर हैं, आलम बरज़ख में हैं, बल्कि जिनके इख्तियारात के मुताबिक हर जगह मौजूद हैं, उनको हम हाज़िर-नाज़िर जानते हैं, वो सब एक अलग मसला है। लेकिन क़ब्र से उनका एक राबता इस एतबार से कि हमें एक निशान मिला कि यहाँ से हम उनसे तवस्सुल करें। उसके बाकायदा हमारे पास अहकामात हैं, आइम्मा की तालीम करदा ज़ियारतें हैं, आदाब ज़ियारत हैं, बहुत ज़्यादा सवाब है, वो सब अपनी जगह चीज़ है। इसका आलम बरज़ख से को सदमा नहीं पहुँचता इस चीज़ से, आलम बरज़ख अपनी जगह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक शरई हैसियत और एक अख़लाक़ी हैसियत ये है कि हम क़ुबूर मोमिनीन की भी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। मोमिनीन के क़ब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कह के सलाम करते हैं, या वालिदैन की क़ुबूर के ऊपर औलाद की दुआ कबूल होती है। ज़ियारत क़ुबूर मोमिनीन अपनी जगह ख़ास तौर से शब जुमा एक नेक बात है। वो फ़िक़ही और अख़लाक़ी हैसियतें हैं। एक है अक़ली, फ़लसफ़ी, मंतिक़ी हैसियत, वो आलम बरज़खी है। लेकिन ये क़ब्र के निशान की बातें हैं, ये अपनी जगह है।
اچھا، اب جہاں تک عام مومنین کی قبروں کا تعلق ہے اس میں صورت یہ ہوتی ہے شرعی اور اخلاقی بھی کہ جب تک قبر میں میت موجود ہے یا جب تک قبر میں میت موجود ہے جب تک تو نبیش قبر بھی حرام ہے، یعنی قبر کو توڑا نہیں جا سکتا، کھولا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جب تک اس کے لواحقین، اس کے ورثاء اس قبر کی حفاظت کر رہے ہیں یا اس کی بقا چاہتے ہیں، جب تک تو وہ ان کی ملکیت ہے اور ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ان کو دلی لگاؤ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ زمانہ گزر جاتا ہے اور ورثاء ختم ہو جاتے ہیں اور قبریں جو ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں، ان کی جگہ دوسری قبریں بن جاتی ہیں۔ اگر صدیوں کے اوپر ہم محیط زمانے کو دیکھیں یا اور لمبے عرصے کو دیکھیں تو ایک ہی قبر میں سینکڑوں مردے دفن ہو جاتے ہیں اور کوئی قبر جو ہے وہ کسی کے نام سے منسوب نہیں رہ جاتی۔ تو اس اعتبار سے پھر قبر کا مرنے والے سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق اس اعتبار سے نہیں رہتا کہ جس کو ہم اس کی قبر کہیں۔ ایک ہی قبر میں پتہ نہیں کتنے مردے دفن ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو کراچی کا کم سے کم ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے جو میونسپل کارپوریشن کے قبرستان ہیں ان میں تو صرف ایک سال اگر ورثہ نہیں گئے تو اس میں دوسری قبر بن جاتی۔ تو اس اعتبار سے اس قبر کی ایک اخلاقی اور شرعی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ تھا، اس کا ہم نے وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس قبر کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ایک یہ ہے کہ بات میں گفتگو میں ایک سوال آیا تھا کہ عالم محشر میں ہمارا جسم کیا ہوگا، اور اس وقت جب ہم نے گفتگو کی تو بات یہاں پر ختم ہو گئی تھی کہ جسم کی ساخت، جسم کا مادہ اور جسم کی صفات جو ہوتی ہیں وہ اس ماحول کے مطابق ہوتی ہیں جہاں اس صاحب جسم کو زندگی گزارنا ہے۔ اس کی ہم نے مثال بھی دی تھی کہ اگر سمندر میں ہے کوئی مخلوق تو اس کا جسم دوسری طرح کا ہوگا، برف میں ہے تو اس کا مخلوق اس کا جسم دوسری طرح کا ہوگا۔ اور انسان جو ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمیں پیدا کیا گیا ہے جس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، ہمارا جسم جو ہے وہ یہاں سے عین متناسب ہے، یعنی یہاں پر جتنا ہوا کا دباؤ باہر سے ہمارے جسم پر پڑتا ہے اتنا ہی ہمارے جسم کے اندر کا دباؤ ہے جو باہر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر آج مریخ پر چلے جائیں، چاند پر چلے جائیں تو یہ والا جسم جو ہے اس کے میں ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا، کوئی ایسا لباس پہننا پڑے گا کہ ہمارا جسم جو ہے وہاں کے مطابق ہو جائے، اور اس جسم سے ہم مریخ میں یا زہرہ میں جا کے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کیونکہ جسم جو ہے وہ اس عالم کی مناسبت سے ہوتا ہے جس عالم میں ہم ہیں، اس اعتبار سے ہم نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ یہ والا جسم قیامت میں نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایک ایسا جواب تھا کہ جو صرف صاحبان فہم و فراست کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فکر کے لیے تھا۔ لیکن عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے تو عقیدے میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مادہ روحانی اور ایک مادہ جسمانی۔ اب مادہ جسمانی جو ہے یعنی برزخ مادہ روحانی ہے، اور محشر جو ہے وہ مادہ روحانی بھی ہے اور مادہ جسمانی بھی ہے۔ تو مادہ جسمانی ضروریات دین میں شامل ہے، یعنی کوئی شخص اگر اس بات کا انکار کرے یا اس بات نہ رکھے کہ ہمیں محشر میں جسم کے ساتھ زندہ اٹھنا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ جسم کے ساتھ زندہ اٹھنے کا عقیدہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب اس جسم کی کیفیت، اس جسم کی نوعیت، اس جسم کا مادہ، یہ صرف صاحبان فکر کے لیے ہے، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ ایک شخص کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ ہم اسی جسم کے ساتھ اٹھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقیدہ جسمانی معاد کا لازمی ہے۔ جو جسمانی معاد کا انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہمیں بنیادی طور پر مادہ جسمانی کا عقیدہ رکھنا ہے، لیکن اس جسم کی کیفیت کیا ہوگی، اس جسم کی شکل کیا ہوگی، اس جسم کا مادہ کیا ہوگا اور اس جسم کی صفات کیا ہوں گی، یہ پھر صرف صاحبان عقل کے سوچنے کی چیز ہے، ہر شخص کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہ دو وضاحتیں تھیں وہ ہم نے کر دی۔ اب آپ سوال کے اوپر آ جائیں۔ اچھا چلیے اب واپس چلے جاتے ہیں ذرا روح کی طرف۔ آپ نے کاظمی صاحب کا جو بتایا تھا، ندیم بھائی کا سوال یہ تھا کہ میں جو ہے وہ مجھے اپنے والدین کے گھر میں ہی پیدا ہونا تھا، میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہاں کہ میں کہیں اور پیدا ہوں، اور اگر میں کہیں اور نہیں پیدا ہونا تھا، مجھے یہیں پیدا ہونا تھا، تو جو کہیں اور پیدا ہوا ہے بیچارہ وہ تو رہ گیا کیونکہ وہ تو سید سادات گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، تو یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ صحیح، اس بات کا ہم نے اب اس وقت جواب اس اعتبار سے دیا تھا کہ جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے، جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کے جو اثرات اس کے نفس پر، اس کے ذہن پر مرتب ہوتے ہیں، اس کی وجوہات اور خود اس کی اپنی عقلی اور ایک ذہنی
جو حیثیت ہے، کیونکہ امام کا بھی قول ہے کہ روز حشر ہر شخص سے سوال اس کی عقل کے مطابق ہوگا، اور عقل جو ہے وہ اتنا ہی کام کرتی ہے جتنا علم ہوتا ہے، علم سے زیادہ عقل کام نہیں کرتی۔ تو وہ جو کچھ اس کے ساتھ گزرا ہے، جس ماحول میں پیدا ہوا ہے، جن حالات میں پیدا ہوا ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے، جو اس کو مواقع ملے ہیں، جو نہیں ملے ہیں، اس سے اس نے جو فائدہ اٹھایا ہے، نہیں اٹھایا ہے، ان تمام چیزوں کے مطابق سوال ہوگا، اور روز حشر جس کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی یا بڑی سے بڑی بھی سزا ملے گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کو پورا مطمئن کر دیا جائے گا، اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جو جواب رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کہیں پیدا ہو سکتے تھے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہرگز ممکن نہیں تھا کہ ہم کہیں اور پیدا ہوتے، ہمیں وہیں پیدا ہونا تھا جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ باہر سے روح آ ہی نہیں رہی ہے، امپورٹ ہو ہی نہیں رہی ہے، تو پھر جب باہر سے آتی تو کہیں بھی چلی جاتی، پھر تو کوئی سی بھی آ جاتی، کہیں بھی چلی جاتی، سب چیزیں اتفاقی تھیں۔ لیکن جب یہ بات طے ہے کہ ہمارا خمیر جو ہے وہ ہماری نسل میں ہمارے والدین سے، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے شجرے سے آ رہا ہے، تو پھر ہمارے شجرے سے جو چیز آئے گی وہ ہم ہی ہوں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، ہم کہیں اور نہیں پیدا ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ندیم بھائی، اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے ٹھیک سے اور آپ کو مزید وضاحت چاہیے تو پلیز واٹس ایپ کر دیجیے گا کہ کیا سوال ہے آپ کا۔ اچھا، اب مولانا آپ نے شروع میں جو میرے پاس جو آئے تھے 3-4 سوال، ان کے تو آپ نے جواب دے دیے کہ قبر کی حقیقت، اور جو مقبروں میں جاتے ہیں ہزاروں میل کا سفر کر کے، میں کربلا جاتا ہوں ہر سال مثال کے طور پہ، اور لوگ جو ہے وہ انگلیاں گاڑ کے قبر کے اوپر اور فاتحہ پڑھتے ہیں 10-10 20-20 سال کے بعد، ہم بھی کرتے ہیں جب کراچی جاتے ہیں تو اس کا تو جواب، ان چیزوں کا تو آپ نے جواب دے دیا۔ اب ایک سوال جو تھا وہ تھا اپنی فرزانہ کا، جس میں آپ نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ جسم روح کا حجاب ہے اور عقل اور روح عقل کا حجاب ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ روح عقل کا حجاب کس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جو گفتگو کی اس میں گفتگو کو سادہ رکھنے کے لیے، یعنی اس کو پیچیدگی یا کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے بہت زیادہ گہرائی میں فی الحال نہیں گئے، کیونکہ پہلے ہی یہ ہمارا موضوع گہرا تھا، اب ہم اس کو اور گہرا کرتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، دلچسپی کم ہو جائے گی۔ تو صورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی ان نشستوں میں انسان کو صرف اس حد تک دیکھا کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ جسم مادی ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ روح ہے، لیکن اس سلسلے میں اگر ہم تھوڑی اور گہرائی میں جائیں گے جہاں تک ہمیں جانا تھا، اور اس کے آگے جانے کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ اپنی گفتگو کو اس مقام تک رکھا کہ جسم ظاہر ہے اور روح ہو، نفس ہو، قلب ہو، لب ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ باطن ہیں، اور ان سب کی ایک ہی حیثیت ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں، خاص طور سے وہ احادیث جو شیخ محمد ابن یعقوب کلینی نے عقل کے عنوان سے اصول کافی کی کتاب العقل والجہل میں جمع کی ہیں، تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت انسان جو ہے وہ عقل ہے، جوہر انسان جو ہے وہ عقل ہے، امتیاز انسان جو ہے وہ عقل ہے، روح انسانی اور دیگر تمام جاندار چیزوں کی قوت حیات میں جو امتیاز ہے وہ صرف عقل کی وجہ سے ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جوہر انسان یا حقیقت انسان عقل ہے۔ اب جب ہم جوہر انسان اور حقیقت انسان تک عقل کو قرار دے رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ جوہر انسان تک پہنچنے کے لیے عقل تک پہنچ رہے ہیں، تو پھر حقیقت انسان جب عقل ہوئی تو عقل کا حجاب جسم نہیں ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ دراصل مظہر روح ہے، عقل ہماری پارٹ آف باڈی نہیں ہے، عقل ہماری روح کی صفت ہے، ہماری روح سے ہماری عقل ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ جسم سے۔ تو اس اعتبار سے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ حقیقت وجود انسان عقل، عقل کا حجاب روح، اور روح کا حجاب جسم۔ اس اعتبار سے ہم عقل سے اگر شروع کریں گے اور عقل کو جوہر انسان سمجھیں، عقل کو حقیقت وجود سمجھیں، تو پھر ہمیں عقل کے بعد جسم پر نہیں آ سکیں گے، بیچ میں روح آئے گی،
پھر جسم آئے گا، اس اعتبار سے کہا تھا. لیکن ہماری گفتگو جو ہے اس میں ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، لیکن اس کو وہاں تک نہیں پہنچائیں گے فی الحال. انشاءاللہ آئندہ کبھی اگر زندگی رہی تو پہنچائیں گے کہ اس کے بعد بھی خلقت انسان کے اسرار و رموز اور ہیں. اور اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عقل کا بھی ایک جوہر ہے، یعنی عقل خود حجاب ہے، اور عقل کا حجاب جو ہے وہ سر ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں نے 5 یا 6 مراتب انسان کی تخلیق میں رکھے ہیں. اور وہ کتابیں جن کا جو لکھی ہیں آیت اللہ روح اللہ خمینی نے، اس میں بھی انہوں نے 4 حجاب رکھے ہیں انسان کے، کہ جسم سے شروع ہو کے پہلے جسم ہے، پھر جسم حجاب ہے جسم مثالی کا، پھر جسم مثالی حجاب ہے روح کا، روح حجاب ہے عقل کا، اور عقل حجاب ہے سر کا. تو اس اعتبار سے خلقت انسانی جو ہے وہ پیچیدہ سے پیچیدہ، پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اتنا پیچیدہ بھی نہ کریں کہ لوگ گھبرا جائیں، اس لیے ہم نے اس کو عقل کے آگے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، چلیے یہ تو ہو گیا سوال. اچھا یہ جو ہے نا روح سے متعلق 1-2 سوال اور بھی آئے تھے، ساجد نقوی بھائی کا بھی آیا تھا سوال، تو میں نے کہا وہ پہلے نمٹا لیں اس سے پہلے کہ قبر اور اس پہ جائیں برزخ. ہاں بالکل بالکل. ان کا ایک سوال یہ تھا کہ کیا نادانستہ غلطیوں کا اثر روح پر ہوتا ہے یا جسم پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ غلطیاں تو 50 قسم کی ہو سکتی ہیں. نادانستگی میں کسی نے زہر کھا لیا تو ظاہر ہے کہ جسم پر ہی اثر ہوگا. اور نادانستگی میں اگر کسی نے کوئی ایسا ناجائز کام کیا، مثلا حرام رزق کھا لیا، تو اب حرام رزق سے موٹا تو ہو جائے گا، مگر یہ کہ بہرحال روح جو ہے اس کے اوپر برا اثر پڑے گا. صحیح. اچھا، اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جسم سے روح کا تعلق کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ یہ شاید پہلے بھی ہوا تھا ڈسکس، لیکن ایک دفعہ ہاں، جسم سے روح کا تعلق جو ہے نا اس کا مضبوط کرنا ہمارا اختیاری فعل نہیں ہے، وہ امور تکوینی ہے. نہ ہم روح کو جسم سے الگ کرنے کا کام کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کرے گا. اور روح کا جسم سے جو تعلق اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو نفخ روح کہا ہے، وہ بھی اللہ کا کام ہے. وہ تکوینی امور ہیں، ہمارے خود کرنے کے نہیں ہے. ہاں، ہم روح کی قوت بڑھا سکتے ہیں، روح کی بالیدگی بڑھا سکتے ہیں، روح کی شدت حیات بڑھا سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. لیکن یہ کہ ہم چاہیں کہ تعلق میں کوئی فرق کریں، وہ نہیں ہو سکتا. وہ تکوینی ہے. جب بچپن میں ہمارا روح سے جو تعلق ہے وہ وہی ہے، جو جوانی میں شباب میں ہے وہ وہی ہے، جو بڑھاپے میں ہے وہ وہی ہے. اچھا، یہ ایک سوال اور بھی تھا. یہ جو ابھی بات ہوئی نا غلطی کا، نادانستہ غلطی کا اثر جسم پہ ہوتا ہے یا روح پہ ہوتا ہے، تو ایک سوال اس سے یہ بھی آیا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور انسان نیکی کرتا ہے، تو گناہ کی تو لذت فوری مل جاتی ہے اور نیکی کی ملے گی بعد میں مرنے کے بعد، تو یہ تو انصاف ہوا کیا؟ یہ تو بہت ہی نہ صرف یہ کہ انصاف ہوا، بلکہ یہ کرم ہوا پروردگار عالم کا کہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پہلی چیز تو پروردگار عالم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے والے کو مہلت دیتا ہے توبہ کی، کہ اگر گناہ کیا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا. کرامین کاتبین جو ہیں گناہ لکھنے یا نیکی لکھنے والے فرشتے، ان سے اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے نے سے گناہ ہوا ہے، انتظار کرو شاید یہ توبہ کر لے. پھر اس کے بعد وہ وقت گزر جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ ایک گناہ لکھو. اور اگر نیکی کرتا ہے تو کہا کیا کہ صرف نیت کرے، ابھی نیکی کی بھی نہیں ہے، صرف نیت کی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ فوراً ثواب لکھ دو، اور ایک نہ لکھنا 70 لکھنا. تو پروردگار عالم کا یہ نیکی اور گناہ لکھنے کا جو حساب کتاب ہے، اس میں اس کا فضل و کرم بے کرا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیکی کبھی زائل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ چند گناہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا، جیسے کسی کی غیبت کرنا، یا اور 2-3 گناہ ایسے ہیں کہ جس میں یا رسول اور اللہ کی فرمان کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا یا ان کی سے آگے نکلنا، اس قسم کی چیزیں ہیں بعض قرآن کی آیتیں کہ اس سے ہفت اعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ نیکی کو کبھی ظاہر کرتا ہی نہیں ہے. ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو قیامت میں کام آ جائے گی. لیکن گناہوں کا یہ ہے کہ وہ گناہ جس کی توبہ کر لی وہ تو معاف ہو ہی گئے، جس کی توبہ نہیں بھی کی، صرف انسان دنیا میں خلوص نیت سے بندگی کرتا رہا تو اللہ خود بخود گناہ معاف کرتا رہتا ہے. وہ جو ایک آیت ہے کہ سوائے شرک کے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کا تعلق توبہ سے نہیں ہے، کیونکہ مشرک تو توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے.
एक शख्स शिर्क करे तौबा करे माफ हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो जिक्र है कि शिर्क के अलावा गुनाह, शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं वो अल्लाह खुद भी माफ कर देता है, वो तौबा का इंतजार भी नहीं करता। नहीं, सिर्फ लेकिन वो तो इंसान की मेरा सवाल जरा डिफरेंट था ना। ये तो आपने तो बैलेंस शीट की बात करी ना, कि अगर आपने एक नेकी करी तो 70 लिखी गई है ना 70, वो उसकी नेकी का जवाब तो मुझे मिलेगा मरने के बाद, और गुनाह की लज्जत तो मैंने अभी उठा ली। ये हाँ, वो सूरत उसकी भी है कि गुनाह की लज्जत जो है वो वक्ती होती है, चंद लम्हों की होती है, और नेकी जो इंसान करता है उसको जो जज़ा दुनिया में मिलती है वो उससे बहुत ज्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जिससे इंसान की बलाएं टल जाती हैं, बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जिससे उसकी उम्र बढ़ जाती है, बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जिससे उसका रिस्क बढ़ जाता है, बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जिससे उसकी सेहत में इस्लाह हो जाती है। तो गुनाह नेकियों का असर भी होता है, ये नहीं कि नेकियों का नहीं होता है, और बहुत ज्यादा और देर पा होता है, गुनाह का चंद लम्हे होता है। सही। अच्छा, अब जरा कब्र के ऊपर आ जाए वापस। हसन जैदी भाई हमारे, उन्होंने लास्ट टाइम भी शायद ये सवाल किया था, ये मेरे ध्यान निकल गया, मुझसे मिस हो गया वो सवाल, कि वहशत कब्र की हकीकत क्या है, और क्या ये जो शियों के अलावा भी इस पे यकीन किया जाता है, इस बात के ऊपर? जी हाँ, वहशत कब्र का लफ्ज वही वाली बात है, यहाँ लफ्ज कब्र जो है वो आलम बरज़ख के मानों में है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अब जाहिर है कि कब्र जो कब्रिस्तान में है वो तो ना बाग है ना गढ़ा है, कुछ नहीं है, मतलब वही है कि मरने के बाद। और वैसे भी जो हमारे पास रवायात, अहादीस, कुरान की आयतें, आइम्मा की गुफ्तगू है, उसमें सब में आलम बरज़ख का आगाज जो है वो नज़ा से है, यानी जिस वक्त आदमी मर रहा होता है उस वक्त उसके आइज़ा भी उसके करीब आ जाते हैं, जिस वक्त उस वक्त आइम्मा अहले बैत या जिनसे उसको अकीदत थी वो भी उसके करीब आ जाते हैं, एक लिहाज से समझे उसका इस्तकबाल करने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए। तो समझे रिसीव तो उन्होंने कर लिया, चला गया ना वो बरज़ख में, मरते वक्त नज़ा के आलम बरज़ख में चला गया। अब जब कब्र में दफन किया जा रहा है तो आलम बरज़ख में है, दरअसल कब्र में तो उसका जिस्म जा रहा है। तो इस एतबार से वो चीज है वो आलम बरज़ख है। हम सवाल कब्र, अज़ाब कब्र की जब बात करते हैं तो अकीदे के एतबार से हमारा अकीदा यही होता है कि आलम बरज़ख की पहली मंजिल जो है उसे हम मंजिल कब्र कह रहे हैं, या बाज़ औक़ात आलम बरज़ख को कब्र और कब्र को आलम बरज़ख का लफ्ज़ अहादीस में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता बाज़ हमारे ऐसे मुहद्दिसीन या ऐसे उलमा हैं कि जिन्होंने अपनी बाज़ किताबों में एक बात ये लिखी है कि सवाल कब्र और फिशार कब्र, ये दो चीजें जो हैं वो इसी कब्रिस्तान वाली कब्र में होती हैं। और इसके सिलसिले में जो सबसे ज्यादा हमें सामने कौल मिलता है, ये मिलता है नेमतुल्लाह जज़ायरी का, जिनकी किताब है अनवारुन नौमानिया। उसमें उन्होंने ये बात लिखी है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों का अकीदा है कि कब्र में ही मिल जाएगा। लेकिन मसला यही है कि कब्र में असर जो अजाब का होता है वो बाज़ वक़्त ज़ाहिर होता है। जैसा कि हमने इससे पहले वाली एक नशिस्त में शिद्दत हयात पर बात करते हुए ये कहा था कि जिसकी शिद्दत हयात ज्यादा है कब्र में उसका जिस्म तरोताजा रहता है। ये बात हमने कही थी, तो जाहिर है कि कब्र में असर तो आ गया ना। अच्छा, इसी तरीके से बहुत से ऐसे शवाहिद मिलते हैं हमें, लेकिन बहुत से का मतलब क्या कि अगर हम कुल आबादी पर उसको देखें तो शाज़ व नादिर, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि सेल्डम या जो भी उसके लिए लफ्ज आप इस्तेमाल करें, कि ना होने के बराबर, कि बाज़ औक़ात कब्रों में अज़ाब के असरात नजर आते हैं, बहुत ही कम रेयर केसेस में नजर आते हैं। तो उसकी वजह हम ये बताते हैं कि वो लोग कि जिनकी अरवाह बहुत ही ज्यादा खबीस हैं, बेइंतहा खबीस हैं, और उनको बरज़ख में इतना शदीद अजाब दिया जा रहा है कि उस अजाब के असरात जो हैं वो उस जिस्म तक पहुंच रहे हैं जिसको उन्होंने छोड़ दिया है। तो वहां पर नजर आता है, यानी हमसे भी बाज़ औक़ात बाज़ लोगों ने अपने ऐसे मुशाहिदात बयान किए हैं कि जिनमें ये पता चला कि कब्र में अजाब का असर नजर आया। तो वो असर बस ना होने के बराबर कभी होता है, और उन लोगों पर होता है कि जिनकी खबासत रूह इतनी ज्यादा है
اور عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اثرات جسم تک آ گئے، ورنہ عام طور پر نہیں ہوتا بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اسی سے ملتا ہوا یہ آخری ایک سوال ہے کہ جو کفن کا جو وہ ہے یعنی دو چادریں، وہی احرام کی بھی دو چادریں، اس کا کوئی لنک ہے آپس میں؟ لنک اس اعتبار سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص طور پر اس کو اس طرح رکھا گیا ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم فقہی امور کے طور پر استعمال یعنی دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ نے شریعت میں جو حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، لیکن اخلاقی طور پر بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے احرام کی دو چادروں کو پہننے کے بعد کفن کا تصور کریں. ویسے کفن میں دو نہیں ہوں گی، کفن تو تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہی سفید کپڑا ہے، اسی سے جسم ڈھکا ہے. تو ہم اگر اس کا تصور کر لیں اخلاقی طور پر تو موت یاد آ جائے گی. موت یاد آ جائے گی تو انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کی اصلاح آسانی سے کر لے گا. اس اعتبار سے ہم اس کو مناسبت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو سوالات ہو گئے پچھلے ڈسکشن سے متعلق. اب آپ ذرا وضاحت کر دیجیے وہ ملا سدرا کی جو آپ نے ذکر کیا تھا نا، جو سورسز ہیں ان ساری چیزوں جی کی، ہاں کہ جی ہاں خبر کی بالکل، ہم حیثیت اس کیا میں ہے. یہی چاہ رہے تھے کہ اب ہم یہ جی گفتگو ختم ہونے کے بعد وہیں سے شروع کریں، اور نہ صرف ملا صدرہ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ عقائد اور یہ تمام چیزیں جن کی طرف ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، یہ کب سے شروع ہوئے، کہاں سے شروع ہوئے، کس نے کہاں اس کو کس طریقے سے پیش کیا، وہاں سے ہم چلتے ہیں. اور ہمارا کیونکہ بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہماری ایک مذہبی گفتگو ہے، دینی گفتگو ہے. یعنی ہم اس کو کوئی تفریحی گفتگو یا تحقیقی گفتگو اس معنوں میں کہ جس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اپنی معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے اور اپنے تقرب خداوندی کو بڑھانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس علم سے آشنا ہوں کہ جس علم کے ذریعے ہماری معرفت بڑھے، جس علم کے ذریعے ہمارا تقرب خداوندی بڑھے. تو ہماری بنیاد جو ہے وہ سوائے تعلیمات وحی و تنزیل کے، سوائے تعلیمات انبیاء کے اور ہم کسی چیز پر تکیہ نہیں کریں گے. اور ویسے بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا کے امور جو ہیں اس میں تو ہم کسی بھی ماہر، کسی محقق، کسی بھی عالم کی بات کو سامنے رکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ماورائے دنیا چلے جائیں، برزخ چلے جائیں، آخرت میں چلے جائیں، تو وہاں کے بارے میں تو صرف وہی بتا سکتا ہے جس کو اللہ علم دے یا جس پر اللہ وحی کرے. اس کے علاوہ کوئی وہاں کا کچھ نہیں بتا سکتا. کسی کو وہاں کا تجربہ ہے نہ، وہاں کی تحقیق ہے اور نہ ہی وہاں کا مشاہدہ ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں جتنے بھی اپنے عقائد و نظریات کا قیام عمل میں لانا ہے، اس میں ہمیں صرف وحی و تنزیل پر بھروسہ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس. وحی و تنزیل وہ افراد کے جن کو اللہ نے اپنے غیب سے علم دیا ہے، علم لدنی دیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی قبر کا حال نہیں بتا سکتا، کوئی برزخ کا حال نہیں بتا سکتا، کوئی محشر کا یا جنت دوزخ کا حال نہیں بتا سکتا. اب وہ جو کوئی بتائے گا وہ قیاس آرائی ہوگی، اس کو ہم حقیقت نہیں سمجھ سکتے. تو اس اعتبار سے ہم نے جہاں سے علوم ہمیں ملتے ہیں، یعنی جہاں تک ہمیں علوم ملتے ہیں وہاں سے ہم نے گفتگو کو شروع کیا ہے. اور ہمارے پاس وہ علوم جن کو ہم فلسفہ حیات کہہ رہے ہیں یا فلسفہ تخلیق انسان کہیں یا فلسفہ مبدأ و معاد کہیں، ان کی تعلیمات کا آغاز جو ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے دو انبیاء کے زمانے سے. اس سے پہلے کا ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کیا بات کی تھی یا حضرت نوح نے کیا بتایا تھا، وہ تعلیمات ہمارے پاس محفوظ نہیں. جہاں سے تعلیمات محفوظ ہیں وہاں سے ہم چلتے ہیں. تو ہمارے پاس جو تعلیمات محفوظ ہیں حضرت داؤد حضرت سلیمان سے شروع ہوتی ہیں. اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ دو ایسے انبیاء ہیں کہ جن کو اللہ نے حکومت بھی عطا کی، بادشاہت بھی دی، اور ان کے بارے میں قرآن میں تذکرہ بھی کیا. آیتیں چھوڑے دے رہے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، حکمت عطا کی تھی. جناب داؤد اور جناب سلیمان کے علم کا بہت ذکر ہے. اور جناب داؤد اور جناب سلیمان ہمارے پاس دو ایسے انبیاء ہیں کہ جن کے زمانے سے ہمیں ان سے علوم حاصل کرنے والے افراد متعارف ہوئے ہیں. ان سے پہلے حضرت ابراہیم سے کس نے سیکھا تھا ہمیں نہیں معلوم. اچھا، تو یہاں سے جب ہم آغاز کریں گے تو ہم نے ایک تفصیل پوری لکھ لی ہے تاکہ گفتگو کرنے میں دیر ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ بتانے میں، تو ہم پڑھ کے سنائے دیتے ہیں جلدی جلدی
تاکہ لوگ سن لیں اور پھر بات آگے ہو سکے. تو تھوڑا سا جہاں پر سوال کرنا ہو وہ کر لیجیے گا، لیکن یہ کہ لکھی ہوئی تحریر جلدی سے آگے بڑھ جائے گی بنسبت اس کے کہ ہم اس کو زبانی بیان کرتے ہوئے چلیں. صرف اتنا بتا دیں کہ ہمارے پاس روح، جسم اور تخلیق انسانی سے کے بارے میں گفتگو کرنے والے بعض فلسفی ایسے بھی ملتے ہیں جو حضرت داؤد سے پہلے کے ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے وہاں سے جہاں سے حضرت سلیمان یا حضرت داؤد کے شاگرد شروع ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی شخصیت جس نے روح انسانی پر بات کی ہے وہ امپیڈیکلز ہیں. یہ شاگرد ہیں حضرت داؤد کے اور حضرت لقمان کے بھی شاگرد ہیں، اور انہوں نے روح کی تعریف قوت حیات کے طور پر کی ہے، لیکن روح کی اقسام بیان کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ روح جو ہے اس کے مختلف درجات ہیں، جس میں پہلا درجہ روح نباتی ہے، دوسرا درجہ روح حیوانی ہے، تیسرا درجہ نفس ناطقہ یا روح انسانی ہے. اس طریقے سے انہوں نے درجات بنائے ہیں اور ان درجات کے بعد پھر وہ گفتگو کرتے ہیں روح انسانی کے اوپر، اور روح انسانی کو وہ پھر ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جو عالم بالا کی طرف سفر کرنے والی ہے، اور اس اعتبار سے انہوں نے روح انسانی کو عام روحوں سے الگ قرار دیا ہے. اس کے بعد جب ہم ان سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی یہ وہ پہلے شخص ہیں جو حضرت داؤد کی شاگردی میں جنہوں نے یہ گفتگو کی. اب جیسا کہ ہم نے کہا پڑھ کے ہی سنائی دیتے ہیں ورنہ بات لمبی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر روح حیوانی وغیرہ کا ہم نے جیسا کہ اس دن بھی گفتگو کی تھی کہ اس کے اوپر ہم زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ حیوانوں کی بھی ہزاروں قسمیں اور اس کی بھی بہت قسمیں، لیکن ایمپیڈیکلز نے جو روح کے بارے میں بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ روح جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے اور موت کے بعد یہ باقی رہتی ہے، اور انسان کے لیے موت کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک یہ ایمپیڈیکلز کی تعلیمات ہمیں روح کے بارے میں ملتی ہیں. اس کے بعد جو ایک بہت اہم شخصیت ہے جس سے آپ لوگ بھی واقف ہیں اور اس کو پائتھاگور کہتے ہیں، یہ فیثاغورس ہے. فیثاغورس جو ہیں یہ حضرت سلیمان کے دور کی شخصیت ہیں اور حضرت سلیمان کے شاگرد بھی ہیں. اور فیثاغورس ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ریاضی میں اور فلسفے میں اتنا عظیم شخص سمجھا جاتا ہے کہ اس نے فلسفے کو ریاضی کی زبان دی ہے، میتھمیٹکس کی زبان میں فلسفی سمجھائی ہے، اور اس کے جتنی بھی گفتگو تخلیق انسان کے بارے میں اور روح انسان کے بارے میں، مبدا و معاد کے بارے میں ہے، وہ سب اس نے اشاروں میں بیان کی ہے. اور اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے اس کی جو گفتگو تھی وہ خواص کے لیے تھی، عوام الناس اس قابل نہیں تھے کہ اس کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، لہذا اس نے کچھ خاص اپنے شاگرد بنائے تھے. ان شاگردوں کو اس نے رمز سکھائے تھے اور رمز کے انداز میں اس نے فلسفی سکھائی تھی. تو ان میں اس نے جو روح کے بارے میں گفتگو کی تھی وہ ہم جلدی سے آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ کائنات جو ہے وہ انسان کی تکبیر ہے اور انسان جو ہے وہ کائنات کی تقصیر ہے. یعنی اگر انسان کی تخلیق کیا ہے، انسان ہے کیا، تو انہوں نے کہا کہ پوری کائنات جو ہے، پورا جو عالم موجودات ہے، اگر اس کو سمیٹ لیا جائے تو انسان بن جائے گا، اور اگر انسان کو پھیلا دیا جائے تو پوری کائنات بن جائے گی. یہ رمز تھا ان کا، یعنی تخلیق انسان کو انہوں نے اس طرح سمجھایا کہ انسان کچھ نہیں ہے، پوری کائنات کا نچوڑ ہے. تو اب اس میں یہ بہت بڑا رمز موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ انسان ایک ناقابل فہم مخلوق ہے اللہ کی. اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تھوڑا سا تضاد ہے، ورنہ مولا کا بھی ایک قول ہے کہ اے انسان تو اپنے آپ کو تھوڑا چھوٹا سا کیڑا سمجھتا ہے جبکہ تیرے اندر پوری کائنات پوشیدہ ہے. امام کے اقوال ہیں، اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کائنات عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے. تو یہ لفظ وہاں پر بھی آیا ہے. تو یہ اس نے اس طریقے سے کہا ہے کہ کائنات کو سمیٹو تو انسان ہے، انسان کو پھیلاؤ تو کائنات ہے. تو اس نے جو بات کی ہے روح کے بارے میں وہ بھی یہی کی ہے کہ روح باقی رہنے والی چیز ہے
اور انسان جو ہے وہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو یہ تعلیم آ رہی ہے کہاں سے؟ حضرت سلیمان کا شاگرد بات کر رہا ہے، پائتھاگور یا فیثاغورس جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فیثاغورس کے بعد جو ہمیں سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا فلسفی ملتا ہے وہ ہے سقراط، سوکریٹس جس کو آپ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ فیثاغورس کے بعد اس کے شاگردوں میں آتا ہے، اور ان لوگوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنے پہلے والے فلسفیوں سے، جنہوں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے شاگرد تھے جو لوگ، ان سے علوم سیکھے تھے. اچھا، اب سقراط کے بارے میں بھی جو ہمارے پاس بہت کچھ تفصیل ملتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ بڑا متقی، پرہیزگار، بڑا خدا ترس اور بہت ہی نیک انسان تھا. اور اس نے اپنے نفس کو بہت پاکیزہ رکھا تھا، اپنی روح کو بہت پاکیزہ رکھا تھا، اور اتنا ہر دل عزیز انسان تھا کہ اس کے شاگرد اس سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے. بہت ہی شاگردوں کا چہیتا استاد تھا یہ. تو اس کے بارے میں بھی بہت کچھ گفتگو اس نے کی ہے، لیکن ہم بس 2 جملوں میں اس کا نظریہ جو ہے وہ بیان کیے دیتے ہیں. اس کو موت کی سزا دی گئی تھی. تو جب اس سے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ سقراط کو مار دوں گا، تو سقراط نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اے بادشاہ، تو سقراط تک کیسے پہنچے گا جو سقراط کو مارے گا؟ تو اس نے کہا کہ کیوں؟ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا بات سن، تو سقراط جو ہے وہ ایک ظرف میں محفوظ ہے، تیری طاقت صرف اتنی ہے کہ تو اس ظرف کو توڑ دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سقراط ایک ظرف میں محفوظ ہے، تیری طاقت صرف اتنی ہے کہ تو اس ظرف کو توڑ دے. اور جب تو اس ظرف کو توڑے گا تو سقراط کو نہیں پا سکے گا. سقراط سمندر میں اس طرح مل جائے گا جیسے قطرہ پانی میں مل جاتا ہے، اور پھر تو اسے کبھی بھی نہیں پا سکے گا. تو اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سقراط اس وقت بھی اشاروں میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، جیسے کہ ہم نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ بھائی زید جو ہے وہ اس کا جسم نہیں ہے، حقیقت وجود زید کی روح ہے. وہی وہ بھی بتا رہا ہے کہ سقراط تک تو نہیں پہنچے گا، تو سقراط کے جسم کو ختم کرے گا، سقراط کو نہیں کرے گا. تو حقیقت جو ہے میری. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ پھر وہ پانی اس سمندر میں چلا جائے گا جہاں سے تو اسے نہیں پائے گا. تو وہی عالم برزخ کی وسعتوں کی وہ بات کر رہا ہے کہ اس کے بعد عالم برزخ بہت وسیع ہے. ان لوگوں کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ یہ کھل کے باتیں کر نہیں سکتے تھے، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے سوائے ان کے خاص شاگردوں کے. تو اس اعتبار سے سقراط نے بھی اسی تصور کو پیش کیا تھا اور یہی بیان کرنا چاہا تھا کہ حقیقت انسان روح ہے اور جسم جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اب سقراط کے بعد ہمیں بہت ہی اہم شخصیت ملتی ہے جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت ذکر کیا تھا، اور اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. سقراط کے جو شاگرد تھے ان میں سب سے زیادہ قابل اور سب سے زیادہ سقراط کے قریب جو شاگرد تھا اور سقراط کے مرنے کے بعد یا قتل ہونے کے بعد سقراط کا قائم مقام قرار دیا گیا، وہ ہے افلاطون. اچھا، افلاطون کے بارے میں جلدی سن لیں. ویسے تو آپ لوگوں کو افلاطون کا تعارف ہے کہ فلسفہ حکمت الہی یعنی موحد فلسفیوں کے نظریات سے مرتب علم فلسفے کے ستون یا بنیادی حیثیت رکھنے والے اور اس حقیقت سے انتہائی اہم مقام رکھنے والے شخصیت ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ مشہور فلسفی سقراط، افلاطون اور ارسطو ہیں، یعنی ایرسٹوٹل. یہی 3 نام ہیں. انہوں نے جن ذرائع سے علوم میں مہارت حاصل کی ان میں سر فہرست نام سقراط کا ہے جو ابھی ذکر ہوا ہے. فیثاغورس کے شاگرد اور وہ حضرت سلیمان کے شاگرد تھے. فارس کا مشہور شہنشاہ دارا جس کو سکندر اعظم سے جنگ میں شکست ہوئی تھی اور وہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اس کا بیٹا ارتشیر کا زمانہ تھا جس زمانے میں افلاطون پیدا ہوئے تھے. اور سقراط کے قبل اور بعد ان کے قائم مقام سمجھے گئے. ان کے بعض فلسفی نظریات مثل افلاطونیہ، مثل متعلقہ وغیرہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فلسفہ جدید کے ماہرین بھی کافی حد تک یقیناً ہمارے سامنے. اچھا ہاں، ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ سقراط کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت افلاطون کی اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں اور فلسفے سے متعلق انہوں نے کافی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو افلاطون کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے.
البتہ عربی اور فارسی لٹریچر میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو اس میں افلاطون کی تعلیمات جو ہیں براہ راست ہمیں نسبتاً کم ملتی ہیں، جب کہ ہمارے ایک مشہور فلسفی، مسلمان فلسفی جن کا ذکر ابھی ہمارے وہاں تک نہیں آنا تھا، جن کا ہم نے تعارف پہلے بھی کرا دیا تھا، شہاب الدین سہروردی، یہ جو ہیں سہروردیہ سلسلے کے بانی ہیں اور صوفی ہیں، اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا فلسفہ ہے. اس فلسفے کو ہم کہتے ہیں فلسفہ اشراقی. فلسفے کی مختلف قسمیں ہیں جس میں فلسفہ اشراقی ایک قسم ہے. یہ متعارف کرائی ہے شہاب الدین سہروردی نے، اور شہاب الدین سہروردی اپنی تمام تعلیمات کا ماخذ جو ہے وہ افلاطون کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ساری تعلیمات جو میں دے رہا ہوں، جو باتیں کر رہا ہوں، یہ سب افلاطون سے لی ہیں میں نے. تو اب اس کے مطابق ان کا جو نظریہ ہے وہ والا ہے کہ جسم میں انسان کی ارواح جو ہیں وہ دنیا میں خلق نہیں ہوئی. اب افلاطون کا بھی نظریہ تھا یا نہیں تھا، یہ بات کی بات ہے، پھر وہ ہم ملا صدر تک آئیں گے جب بتائیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ نظریہ ہم پڑھ کے سنائی دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ سہروردی صاحب، یہ سہروردی صاحب کا، جو کہ وہ افلاطون کے نام سے بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے میرا ہے، وہ کہتے ہیں یہ افلاطون کی تعلیم ہے. اچھا، ہمیشہ سے روحیں ایک عالم عیش و نشاط میں، جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، اپنی کیفیت کمال ممکنہ یعنی عالم برزخ یعنی عالم ارواح میں روح کے کمالات کی جتنی منزلیں طے ہو سکتی ہیں وہ سب طے کر چکی تھیں. اب بعض ایسے کمالات باقی تھے کہ جن کا حصول بغیر آلات کے استعمال ممکن نہیں ہے، اور روح کا آلہ جو اس سلسلے میں کارآمد ہے وہ جسم مادی ہے. بس وہ اجسام مادی سے متصل ہو کے جسم کو اپنا آلہ کار بنا لیتی ہیں اور ایک مرتبہ پھر پست مقام کا ہدف حاصل کر لیتی ہیں. تو جسم سے بے نیاز، اچھا اب وہ جب اپنا مقام ان کو مل جاتا ہے جس کے لیے وہ آئی تھیں دنیا میں، جس کے لیے انہوں نے جسم کو اپنا آلہ بنایا تھا، وہ مل گیا تو پھر اس جسم کو چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ پورا صوفیوں کا نظریہ ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس جتنے بھی صوفی شعراء ہیں یا صوفی فلسفی ہیں وہ اسی نظریے کو بیان کرتے ہیں. تو ہم ایک بڑے مشہور صوفی شاعر ہیں خواجہ ابو الخیر ابو سعید، تو ان کا شعر ہے جس میں انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ رہرب منزل عشقیم ز سرحد عدم تاب اقلیم وجود ہمارا آمدین. یعنی ہم جو ہیں وہ تو صرف ایک مسافر ہیں منزل عشق کے، اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے عالم وجود میں آئے ہیں. تو اصل ہم جو ہیں، ہمارا وطن بھی وہی عالم ارواح تھا، ہم وہیں تھے، وہیں ہم عائش و نشاط کی زندگی گزار رہے تھے، وہیں ہم اپنی منازل طے کر رہے تھے. لیکن جب پتہ چلا کہ نہیں بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم اس عالم میں نہیں حاصل کر سکتے، اس کے لیے ہمیں جسم مادی چاہیے ہوگا، مادی دنیا چاہیے ہوگی، تو وہ دنیا میں کسی نہ کسی جسم میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فکر کو، عقل کے استعمال کو، تدبر کو انسان کی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور کسی لحاظ سے عقل کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے. تو اسی اعتبار سے یہ قرآن سے باہر چلے گئے، ہمارے اعتبار سے قرآنی تعلیمات سے، کیونکہ قرآن افلا تذکرون افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے. یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ سوچنا بالکل نہیں، سوچنا تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے بارے میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ دشمن جانے من است عقل منو ہوش من، کاش کشاد نبود چشم منو گوش من. ہماری عقل اور ہوش جو ہے بس اسی نے ہماری جان لے لی، کاش ہماری آنکھیں اور کان جو ہے وہ کھلے ہوئے نہ ہوتے. تو اس طریقے کے، یا اور اب ہم فارسی کے شعر نہیں پڑھتے، مقصد اس کا مطلب یہی ہے کہ دیوانہ باش تاغم تو عاقلہ خورن، کہ تو عاقل نہ بن بلکہ دیوانہ رہے تو تیری فکر عاقل خود کر لیں گے. تو اس طریقے کی ان کی چیزیں ہیں، اور یہ باتیں ہمارے یہاں جو ہندوستان کے صوفی شعراء ہیں انہوں نے تقریباً یہی کہا. مولانا یہ مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ ہمارے ائمہ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، روح کے وقتی حقیقت کے بارے میں اور برزخ کے خبر؟
جی ہاں وہیں آ رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ پوری سورس بتا دی کہ کہاں سے چل رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں. چلیں باہر. تو اب اس سے ہم آگے نکلتے ہیں اور ان کا کہنا جو ہے کہ وہ وہاں پر روحیں موجود تھیں اور بعد میں پیدا ہوئیں. اچھا اب روح کی تخلیق عالم دنیا میں انہوں نے مکمل طور سے نقل کی ہے. اچھا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جب تو ہمارے پاس جو ایک بہت اہم شخصیت ہے وہ ہیں ارسطو یا ارسطوٹل. اچھا یہ بھی فلسفے کا ستون سمجھے جاتے ہیں اور زندہ فلسفی سمجھے جاتے ہیں. فلسفہ مشائی اور علم منطق کے بھی موجود ہیں, علم میزان کے موجود ہیں, ریاضی, کیمیا, طبیعت, ان تمام چیزوں میں ان کی بہت ہی زبردست قسم کی دست رست ہے. یہ ایسی ہے کہ وہ آج تک باقی ہے اور ان جتنے بھی علوم اور تعلیمات ہیں وہ اب تک زندہ ہیں. تو ان کا مسئلہ جو ہے یہ اس کے بالکل برخلاف ہے. یہ اس کے قائل نہیں, یہ روح کو عالم ارواح سے آنے والی چیز نہیں سمجھتے اور ان کی تعلیمات جو ہیں ان میں روح کی تخلیق جو ہے وہ دنیا میں ہی ہے. اچھا یہ ان کا مسئلہ ہو گیا. یہ ارسطو ہے. اچھا ارسطو ہیں. اور ارسطو کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں مسلمان جو ہمارے فلسفی ہیں ان کے اوپر ہیں. مسلمان فلسفیوں میں ہمیں جو ابتدا میں سب سے زیادہ تفصیل سے مبدا و معاد پر بات کرنے والی شخصیت ملتی ہے وہ ہیں ابو علی سینا. اور ابو علی سینا جو ہیں یہ چوتھی اور پانچویں صدی کی شخصیت ہیں. اور چوتھی پانچویں صدی کی شخصیت کا مطلب یہ کہ یہ امام کی غیبت کبریٰ کے آغاز کی شخصیت ہیں. امام کی غیبت صغریٰ ختم ہونے کے بعد جو ہمارے بڑے محدثین گزرے ہیں شیخ صدوق اور شیخ طوسی کے زمانے کی شخصیت ہیں یہ ابو علی سینا. اچھا ابو علی سینا کی تو اگر گفتگو کی جائے بہت تفصیلی ہو جائے گی. آپ لوگ سب ان سے واقف ہیں کہ بہت ہی یعنی ایک ایسی شخصیت کے جو پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں عموماً کہ انہوں نے 16 سال کی عمر میں قانون لکھی تھی, 24 سال کی عمر میں تمام چیزوں کے ماہر ہو گئے تھے. اور ان کی بعض تصانیف ایسی ہیں کہ جو انہوں نے صرف الہامی امور کے الہامی علوم کی بنیاد پر لکھی ہیں. جیسے الشفا ہے, الشفا کی روزانہ 50 صفحے لکھتے تھے بغیر کچھ پڑھے ہوئے اور بغیر کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے. یہ صرف ان کے الہام صلاحیت ہے. اس کے بعد میں ہم آئیں گے کہ الہامی ہدایت جو ہوتی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے لکھے تھے. تو بہرحال یہ جو ہیں ان کا روح کے بارے میں کیا نظریہ ہے وہ آپ سن لیں کہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ روح جو ہے وہ دنیا میں خلق ہوتی ہے اور اس کے بعد متصل ہوتی ہے جسم سے. تو ان کا یہ نظریہ آ گیا. اچھا اب یہ ہم نے یہاں تک بات کر لی. اب قبل اس کے کہ ہم ملا صدرہ تک آئیں, ملا صدرہ پر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے جیسا کہ ابھی سوال کیا کہ ائمہ کیا کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, رسول نے کیا کہا ہے. تو اب رسول نے جو کہا, قرآن میں جو آیا اور ائمہ نے جو کچھ بتایا اس کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو وہی اختلافات درمیان میں آ جاتے ہیں جو ہمارے ہاں قرآن کے بارے میں ہیں کہ قرآن تو ایک ہے, فرقے 72 ہے. تو سب سے پہلے جس آیت کے اوپر ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے وہ سورہ آراف کی آیت ہے. اور آپ لوگوں نے سب نے بہت سنی ہے, وہ ہم آیت نہیں پڑھتے ہیں نہ اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے, صرف ایک جملے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام بنی آدم کی پشتوں سے ان کے ذرات کو لیا اور ان سے سوال کیا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا, کہا کہ ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے. اور اس کے بعد اللہ نے سب کو ایک دوسرے پر گواہ کیا اور اس کے بعد تمام جواب دینے والے جو ہیں وہ اس بات کے عہد کرنے والوں میں شامل ہو گئے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا عہد کرتے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر میں
لوگوں نے یہ افلاطون والی یا جو سہروردی صاحب والی تعلیمات ہیں ان کو ثابت کیا ہے کہ صاحب دیکھیں یہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں اور یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جب روحیں تھیں جب اللہ نے پوچھا تھا ان سے. اچھا اب ہمارے علماء اور خاص طور سے ہمارے مفسرین، ہم نے اس دن گزشتہ گفتگو میں تفسیر نمونہ سے بات کی تھی ناصر مکاظم شیرازی کی، اس کے علاوہ اور بہت سی تفسیریں ہمارے سامنے بھی تفسیر میزان بھی رکھی ہوئی. ان تمام چیزوں میں ہمارے مفسرین نے اس چیز کی مخالفت کی ہے اور کہا نہیں کوئی عالم ارواح وغیرہ نہیں تھا، نہ وہاں روح کا کوئی ذکر ہے، بلکہ وہاں پر عالم ذر کی بات ہو رہی ہے اور حضرت آدم کے اولاد کی پشتوں سے ذروں کو نکالنے کی بات ہے. تو وہاں کوئی روح وغیرہ کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو ہے وہ عہد تکوینی ہے، یعنی سرشت انسان میں توحید ڈالی گئی تھی. اور اس کی جو وضاحت ہے قرآن کی دوسری آیت سورہ روم کی 30ویں آیت، جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ یہ دین جو ہے وہ فطرت انسان ہے. تو وہ فطرت انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تکوین کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہ کہ سامنے بٹھا کے ان سے بات کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اس اعتبار سے اس قرآن کے اوپر جہاں یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا اب اس کے بعد کیونکہ صوفیوں نے اپنے مکتب کی تبلیغ بہت زیادہ کی اور یہ تمام نظریات انہی صوفی مبلغین سے شیعوں نے بھی لیے، سنیوں نے بھی لیے، اس لیے یہ دونوں فرقے جو ہیں یا دونوں مکاتب جو ہیں عالم اسلام کے وہ اس سے زیادہ مانوس ہیں، اس بات سے زیادہ مانوس ہیں کہ پہلے روحیں موجود تھیں. اچھا لیکن اب جب ہم آتے ہیں ان تعلیمات کے اوپر کہ جو ہمارے فلسفی علماء نے کی، فلسفی مفسرین نے کی، جن میں سر فہرست نام جو آتا ہے وہ شیخ نصیر الدین طوسی کا آتا ہے، میر محمد باقر داماد کا آتا ہے، ملا صدرہ کا آتا ہے، ملا ہادی سبزواری کا آتا ہے، اور آج کل کے علماء میں آیت اللہ خمینی کا آتا ہے، مرتضیٰ مطہری کا آتا ہے، اور اس قسم کے بہت سے علماء ہیں کہ جن کا نظریہ میں عرض کروں ایک چیز، یہ اس پہ امام علی نے بھی تو کچھ کہا ہوگا یا امام جعفر صادق نے کچھ ذکر کیا ہوگا روح کے بارے میں کہ نہیں کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روح کے بارے میں پوچھا گیا، وہاں آپ نے ذکر کیا. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ آیا ہے کہ یسألونک عن الروح، کہ وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت جگہ آیا ہے، امیر المومنین نے بھی کہا ہے. اب ہوتا یہی ہے کہ حدیث کی تفسیر، جیسے یہ قرآن کی تفسیر ہوئی فرق ہو گیا نا، اس حدیث کی تفسیروں میں بھی فرق ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس بات کو یقین کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں تو روح تو وہیں سے آئی، وہ اس کی تفسیر میں اسی طرح موڑ دیتے ہیں. اور خاص طور سے امام صادق علیہ السلام کی احادیث کو جن کو اس چیز کی طرف موڑا گیا ہے کہ روح پہلے سے موجود تھی، یا امیر المومنین کے جن اقوال کو موڑا گیا ہے، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں، جیسے امام صادق کے اصحاب میں زرارہ ابن آیون ایک شخص کا نام ملتا ہے جو کہ بڑا جید اور بڑا قابل بھروسہ اور مستند راوی ہے، لیکن ان سے جو روایات روح کے بارے میں ملتی ہیں اس میں تاثر یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے تھی، بعد میں نہیں پیدا ہوئی. لیکن اس کو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر ایک قسم کا ذاتی ہے ان کا، یعنی کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی اس لیے وہ روایت کو اس طریقے سے بیان کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حقیقت تھی یا اوریجنل روایت ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں اوریجنل روایت تو ہے، جیسے اوریجنل آیت تو ہے، تفسیر میں فرق ہو جاتا ہے نا. اچھا وہ اس کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ہے، کیونکہ اب ایک بات امام سے مختلف لوگوں نے بیان کی ہے، تو یہ ان لوگوں کا تجزیہ ہے، یعنی یہ کوئی ایسا اصول ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ ایک تجزیہ ہے بعض لوگوں کا کہ عموماً اس قسم کی روایات زرارہ ابن عیون سے ملتی ہیں، باقی دوسرے اصحاب سے نہیں ملتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اب ہم آخر میں نتیجہ بھی نکالیں گے، یہ تو سمجھیے ائمہ کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے آ گئی، قرآن بھی آ گیا، اور اسلام سے پہلے والے فلسفیوں نے جو باتیں کی وہ بھی آ گئیں، لیکن اس میں ہم نے رعایت اسی بات کی کی ہے کہ ہم نے کوئی ڈیکارٹ کا نظریہ یا برٹر رسل کا نظریہ یا ایسے لوگوں کے نظریے نہیں پیش کیے جنہوں نے امام کے علاوہ کہیں سے لیا یا رسول کے علاوہ کہیں سے لیا، ہم نے جنہوں نے انبیاء سے لیا،
انہیں کو سامنے رکھا، باقی کو چھوڑ دیا. تو اب ان لوگوں کے نظریات ویسے یہ ہے کہ یہ جو مغربی جتنے بھی آپ کے فلسفی گزرے ہیں یہ سب بقائے روح کے قائل ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ روح فنا ہو جاتی ہے یا انسان ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تو وہاں آج کل یورپ میں تو آپ کے بہت زیادہ حضرات ارواح کے اوپر عمل ہوتے ہیں، روحوں سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے، روحوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. وہ تو اسی کے قائل ہیں کہ عالم میں برزخ ہے اور روحیں زندہ ہیں. اور بلکہ ان کے ہاں آواگمن کی بھی کبھی وہ نہیں مانتے کہ دوسری روح میں چلی گئی، دوسرے میں چلی گئی، ایسا نہیں ہے. ہاں بلکہ وہ وہی ہے. تو وہ تو جو ہمارا عقیدہ ہے تقریباً وہی ہے ان کا. جن لوگوں نے تقریباً وہی عقائد پیش کیے ہیں. اس نے بھی، ڈیکارٹ نے بھی، ہربرٹ نے بھی، برٹرڈ رسل نے بھی، بیکن نے بھی، ان کے سب کے نظریات تقریباً یہی ہیں کہ روحیں باقی. اچھا خیر. تو مگر کیونکہ ان کے جو سورس ہے وہ انبیاء نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے کورس سے باہر چلے گئے. اچھا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ حقیقت کیا ہے. لیکن اس حقیقت تک آنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہمیں ملا صدرہ کے اوپر کرنا ہے، کیونکہ ہماری پوری نشستیں، پوری تعلیمات جو ہیں وہ ملا صدرہ کی تعلیمات پر، ان کی مبدا و معاد، اسفار اربع اور تفسیر قرآن، جس میں خاص طور سے تفسیر سورہ مومنون ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بہرحال ملا صدرہ کے بارے میں ہم تھوڑی سی بس وضاحت کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ ملا صدرہ کے ہی نظریات کے اوپر مبنی ہے. تو وہ جو کچھ ہم بات بیان کریں گے وہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ ہم ان سے ہی لے کے بات کر رہے ہیں. ویسے وہ امیزون پہ مل گئی کتابیں، میں نے آرڈر کر دی ملا صدرہ کی کتابیں. اربع جو ہے نا منگوا لی، اس میں سے 3 مل گئی ہیں. اربع یہاں پر مل گئی، امیزون پہ مل گئی، میں نے آرڈر کر دی 3. چوتھی بہت مہنگی ہے، چوتھی $900 کی ہے، میں 3 تو کر دی آرڈر. اچھا. ویسے ہم نے بھی آپ کے لیے اسفار اربع، ارشاد اور حیات القلوب کا انتظام کر لیا ہے، وہ انشاءاللہ، اور ان سے کہہ بھی دیا ہے. کل وہ آ گئے تھے ریاض صاحب، تو ان سے وہ اسٹینڈ بھی لے لیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں آ کے لے جاؤں گا، وہ ہمارے پاس پیر کو آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے تو ہم بھیج دیں. چلیے ہم آگے جلدی سے بڑھتے ہیں تاکہ کم وقت میں ہماری زیادہ بات ہو جائے. تو اب اصل جو بات ہمیں کرنا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. جہاں تک ملا صدرہ کا تعلق ہے، یہ 11ویں صدی کی شخصیت ہیں، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے مبدا و معاد میں، تفسیر قرآن میں اور اسفار اربع میں، اس میں سیدھی سی بات یہی ہے کہ روح کا جو بھی تخلیقی مرحلہ ہے وہ عالم دنیا میں شروع ہوتا ہے، اور جس طریقے سے پھل میں خوشبو یا ذائقہ، یا پھول میں خوشبو، یا گیہوں میں وٹامنز، جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ خود اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو باہر سے مان لیں تو عقلاً ثابت ہی نہیں ہوتا، بالکل عقلاً یہ بات جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. اس کے سلسلے میں اب ہم ملا صدرہ کو ابھی فی الحال چھوڑے دیتے ہیں، کچھ ہم خود ہی یہیں سے شروع کیے دیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو تعلیمات ہیں وہ سمجھو ان سے محفوظ ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اب ہم ایک بات پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں. اب یہ ہماری گفتگو شروع رہی ہے، اب کسی کی نہیں، اب یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ فرض کریں آج کے دور میں، جدید عہد میں ہم رہ رہے ہیں، اب اس وقت اعضاء کی پیوند کاری بہت عام ہو گئی ہے. ایک شخص ہے زید، کسی حادثے میں اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اب وہ اسپتال میں زیر علاج ہے. ایسے میں پتا چلا کہ ایک شخص بکر سینے پر گولی لگنے سے یا چوٹ لگنے سے مر گیا، جوان آدمی تھا، آنکھیں اس کی بالکل صحیح تھیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ زید کی آنکھیں تو ضائع ہو گئی ہیں، ہم اس کو بکر کی آنکھیں جو ہیں وہ لگائے دیتے ہیں.
لہٰذا زید کی آنکھوں کی جگہ بکر کی آنکھیں لگا دی گئیں. اب زید جو تھا وہ بکر کی آنکھوں سے دیکھنے لگا اور اسپتال سے نکل کے جو گھر پہنچا تو اس کی ماں بھی چھپ گئی, بیوی بھی چھپ گئی, بہنیں بھی چھپ گئیں کہ یہ تو بکر کی آنکھیں ہیں, ہم بکر تو نامحرم ہے, ہمیں بکر کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے. بتائیں کیا وہ حق بجانی میں اس سے چھپنے میں کہ بکر تو نامحرم تھا, بکر کی آنکھوں سے ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو دیکھ تو رو رہی ہے نا اس کی. یہی بات آپ سے ہم کر رہے ہیں کہ وہ حق بجانب نہیں ہے کیونکہ آنکھیں نہیں دیکھتی, زید دیکھ رہا ہے. آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں, زید دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کان نہیں سنتے, زید سنتا ہے. زبان نہیں بولتی, زید بولتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ بھی ہے تو جسم تو آلہ کار ہے, اصل چیز روح ہے. اور ماں سے, بہنوں سے, بیوی سے جو رشتہ تھا وہ جسم کا نہیں تھا, وہ روح کا تھا. تو یہ بات تو طے ہے کہ محرم یا نامحرم ہونے کا تعلق جسم سے نہیں ہوا, روح سے ہوا نا. اچھا اب بتائیں کہ اگر زید کی روح جو ہے وہ عالم برزخ کے روح کے گودام میں سے ایک روح ہاتھ ڈال کے نکال لی گئی, وہ زید کی روح ہو گئی. اب زید کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہاجرہ, اس کی روح جو تھی وہ بھی عالم برزخ سے نکالی, اس کے یہاں ڈال دی گئی. اب ہاجرہ کا وہ جسم کا مادہ جو وہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئی تھی, اس میں تو زید کی جسمانی عضویت یا جسم کا عضو ہونا ہم مان لیں گے, یا جسم کا حصہ یا پارٹ ہونا یا جز ہونا, تو جسم جو ہے وہ ہو گیا محرم اور روح ہو گئی. ہاں تو اس حساب سے جسم. اچھا اب ہوا کیا کہ وہ بچی ہو گئی 12-15 سال کی, 16 سال کی, تو وہ جو جسم لے کے پیدا ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گیا. اب تو جو دنیا کی غذا کھا رہی تھی وہ اس سے اس کے خلیے بن رہے تھے, خون بن رہا تھا, ہڈیاں بن رہی تھی, نشو نما ہو رہا تھا. تو اب بتائیے کہ زید میں اور ہاجرہ میں رشتہ کیا رہ گیا؟ صحیح, کوئی رشتہ نہیں رہا نا. تو اب تو اس کی بیٹی نہیں رہنا چاہیے اس کو. جب تک کہ ہم یہ نہ مانیں کہ روحیں شجروں سے بن رہی ہیں, کسی گودام سے نہیں آ رہی, جب تک محرم نامحرم رشتہ ماں باپ بھائی بہن کچھ ہو ہی نہیں سکتا. شجرے بن ہی نہیں سکتے, نسلیں بن ہی نہیں سکتی, جب تک کہ ہم یہ نہ مانیں کہ حقیقت وجود جو ہے وہ اسی مادے سے وجود میں آئی ہے جو شجروں سے آ رہے ہیں, جو نسلوں سے آ رہے ہیں. عالم ارواح سے مان ہی نہیں سکتے, عقلاً نہیں مان سکتے. صحیح. اچھا اسی طرح سے میرے دماغ میں ایک سوال مولانا, وہ جو زید تھا تو اس کی روح اندھی ہو گئی تھی, پھر اس کا مطلب ہے جب اس کی آنکھیں ضائع ہوئی تو نہیں ہوئی نا, کیونکہ دیکھنے کی قوت, دیکھنے کی صلاحیت تو اس کی روح میں تھی, آنکھیں تو کیمرہ تھیں خالی. اچھا تو کیمرہ ٹوٹ گیا. ہاں صحیح, کیمرہ ٹوٹ گیا, دوسرا دے دیا آپ نے. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک. تو اس اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو شخص, یا کاظمی صاحب کے سوال پر آپ آ گئے کہ روح سے, روح جو ہے وہ کسی کا بیٹی نہ ہو, کسی کا باپ نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. روح کا شجرہ نہ ہو. اب ہم جو ایک بات کہتے ہیں کہ صاحب فلاں رسول کا نواسا ہے, فلاں رسول کی بیٹی ہے, فلاں نبی کا بیٹا ہے, تو اب اگر اس کی روح باہر سے آ گئی ہے تو پھر وہی نہیں ہوتا. صحیح, تو وہ شجرے میں خوبی کیا ہوئی, کیونکہ حقیقت وجود تو وہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ طے ہے کہ جب تک ہم یہ نہ مانیں کہ روح جو ہے وہ دنیا میں خلق ہوتی ہے, جب تک ہم اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتے, نہ شجروں کی کوئی اہمیت رہے گی, نہ نسلوں کی کوئی اہمیت رہے گی, نہ رشتوں کی کوئی اہمیت رہے گی, سب ختم ہو جائے گا اگر روح امپورٹ کرنے ہوں. اچھا اس کے بعد ایک چیز اور ہے, دیکھیے ہم اگر یہ کہیں کہ صاحب روح باہر سے ہی آتی ہے, تو کتنے جانور ایسے ہیں کہ جن میں قوت حیات ہے, جس کو اکثر لوگ روح ہی کہتے ہیں,
تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی روح جو ہے وہ انسانوں کے عالم ارواح سے آ رہی ہے، تو اب بندروں کی بھی کوئی عالم ارواح ہوگی، چوہوں کا بھی کوئی عالم ارواح ہوگا، گدھوں کا بھی کوئی عالم ارواح ہوگا، گھوڑوں کا بھی کوئی عالم ارواح ہوگا، بھینسوں کا بھی کوئی عالم ارواح ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ان سب کے عالم ارواح نہیں ہیں، ان کے مخلوط مادوں میں ہی قوت حیات پیدا ہوتی ہے، تو چوہے کے مخلوط مادے میں تو اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قوت حیات پیدا کر لے، انسان بیچارے میں نہیں. انسان میں نہیں. صحیح بات. دوسری بات یہ ذرا سی مجھے یاد ہے ایک امام حضرت علی کے بارے میں روایت ہے نا یہ کہ وہ جنگ کے اندر دیکھتے تھے کہ اگر اس کی 7ویں نسل کے اندر بھی کوئی مسلمان ہے تو چھوڑ دوں گا. تو اس کا مطلب کہ وہ روح کو جھانک رہے ہیں نا امام علی. تو وہی تو روح میں جھانک رہے ہیں. اگر اس کی پشتوں میں کہیں اور سے عالم ارواح سے آنے والی ہے تو کیا پتا کون کو عالم ارواح میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نکل کے اس کے روح میں آئے گی، اس کے جسم میں آئے گی. 7ویں پشت بہت دور ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں آنا ہے عالم برزخ کے اوپر. تو عالم برزخ پر آنے کے لیے ہمیں ایک خاص راستہ ہے جس سے ہمیں ائمہ نے، اہل بیت کے یا انبیاء نے عالم برزخ کو سکھایا. اب کچھ صفحے ہم نے موڑ دیے، کچھ چیزیں اور آپ لوگوں سے بیان کرنے کے لیے ہم نے لکھی تھی، لیکن اگر وقت ہوا تو اس کو پڑھیں گے، ورنہ فی الحال اس کو چھوڑ دیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمیں جب ان لوگوں سے ائمہ کی گفتگو ہوتی تھی کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو مر کے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سڑ گل کے ختم ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو باقی رہے. تو ائمہ نے بھی اور اس سے پہلے انبیاء نے بھی ان کو جو سمجھایا عالم برزخ، وہ خواب کے ذریعے سمجھایا. کہا کہ دیکھو تم خواب دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، تو خواب میں کیا دیکھتے ہو؟ تم نے یہ دیکھا، خواب میں وہ دیکھا، خواب میں یہ دیکھا، خواب میں یہ دیکھا. تو اب سوال یہ، اچھا قرآن نے بھی خواب کو بڑی اہمیت دی ہے، یعنی قرآن میں خوابوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے. جناب ابراہیم کے خواب کا تذکرہ ہے، جناب یوسف نے خواب دیکھا، حضرت یعقوب سے بیان کیا کہ مجھے چاند، سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی تعبیر دی. پھر قید میں جناب یوسف کے پاس جو لوگ قید تھے انہوں نے اپنی تعبیریں پوچھیں. بادشاہ وہ عزیز مصر نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی. تو اس طریقے سے قرآن میں خوابوں کا ذکر ہے. رسول اللہ کے خواب کا ذکر ہے جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا. تو اس طریقے سے بلکہ اور تاریخوں میں ہندا کے خواب کا ذکر ہے، اور بہت سے خواب ہیں، وہ اگر موقع ہوگا تو بیان کریں گے. ہم نے سامنے لکھ کے رکھے ہیں، بیان نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. تو خوابوں کو اتنی اہمیت، خوابوں کا ذکر کرنا، جبکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی غیر ضروری بات آ ہی نہیں سکتی. کہ ولا ردبن ولا یابسن فی کتاب مبین کے خشک و تر کا ہر علم اتنی مختصر سی کتاب میں اگر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی قیمتی چیز ہو، وہی آئے گی. خوابوں کا ذکر. اچھا، تو ائمہ نے بھی اسی طرح سمجھایا کہ دیکھو تمہارا جسم جو ہے وہ تو پڑا ہوا ہے اور بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، اور تم ایک عالم کی سیر کر رہے ہو اور اس کا تمہیں احساس بھی ہے، اور جب تم اٹھتے ہو خواب سے تو تمہیں حافظے میں بھی وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، یعنی جو تم نے دیکھا ہے اس کا ریکارڈ بھی ہے تمہارے پاس، یاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عالم ہے ایسا جس سے تم ابھی شعوری طور پر واقف نہیں ہو، لا شعوری طور پر تم اس کا ایک جز ہو، اس کا ایک حصہ ہو. تو وہ عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے. تو اس طریقے سے عالم برزخ کو جگہ جگہ جب سمجھایا گیا تو خواب کے ذریعے، عالم رویا کے ذریعے سمجھایا گیا. اچھا، اب عالم رویا کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جدید سائنس نے، جدید علماء نے خواب کے اوپر بہت کام کیا ہے. آپ کے یہاں یورپ، امریکہ وغیرہ میں خواب کے اوپر بہت کام کیا گیا. اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارے محققین دنیا ہیں، یعنی جنہوں نے وحی و تنزیل کے ذریعے خواب کے بارے میں کچھ نہیں لیا، صرف مشاہدات، تجربات اور اپنے تجزیات جو تھے ان کے ذریعے خوابوں کی کچھ ایسی تحقیقات کی کہ بھئی خواب انسان دیکھتا کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے. اچھا، ہمارے پاس جو روایات ہیں، احادیث ہیں خوابوں کے بارے میں، اور
قرآن کی آیت بھی ہے، سورۃ تنبیہ کی ایک جگہ آیت بھی ہے کہ خواب دیکھنا جو ہے وہ انسان کی صلاحیت، یعنی خواب دیکھنے والے کی صلاحیت برزخی کی علامت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے بعض علماء یا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی بعض جانور ایسے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں۔ تو جو جانور خواب دیکھتا ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے محشر ہے، اس کے لیے برزخ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جانور کی باز پرس اس کی جو شعور ہے اس کے مطابق ہے، شعور تو نہیں ہے اس میں، مطلب اس میں جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق ہے، کیونکہ جانور عقل نہیں رکھتا، صرف سمجھ رکھتا ہے، تو سمجھ کی حد تک اس کی باز پرس ہے۔ لیکن اب وہ کچھ جانور ہیں جو خواب دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہماری تحقیق نہیں ہے کہ کون سے جانور خواب دیکھتے ہیں، ہاں یہ ضرور سنا ہے کہ بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں، اب بکرے کو چھری نظر آتی ہے، ہاں بکرے کو چھری نظر آتی ہے بکرے کو، ہاں، مگر یہ کہ کبھی بلی نے بتایا نہیں کہ اس کو خواب میں کیا نظر آتا ہے۔ تو لیکن جو لوگ کتے پالنے کے شوقین ہیں، اور آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے جو کتے پالتے ہیں، تو شاید آپ کا کوئی تجربہ ہو کہ کتے کو خواب نظر آتا ہے، پتہ نہیں۔ بہرحال خیر اب چھوڑیں، نظر آئے نہیں تو وہ تو کتا ہی بتائے گا۔ تو جن جانوروں کو خواب نظر آ جائے ان کو برزخی کہا جاتا ہے، اسی اعتبار سے کہ خواب جو ہے وہ برزخ کی ہی علامت ہے۔ اچھا، اب ہمارے جو دنیا کے محققین ہیں اس میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو خواب کو جسم کے اندر مختلف پیدا ہونے والے اثرات، جیسے اعصاب کا تناؤ، جیسے دماغ میں عروق یا لیکوئڈز جو ہیں ان کا رد عمل، ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسکنا، یا خلیات کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونا، ان کا رد عمل، ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان خواب دیکھتا ہے۔ یعنی اس کو وہ عالم برزخ کی طرف نہیں لے جاتے، جسم کا خواب بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جسم سے پیدا ہو رہی ہیں، یعنی سارا کا سارا مادی معاملہ ہے، یہ غیر مادی ہے ہی نہیں۔ تو ایک نظریہ یہ ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اپنی جگہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ بعض وقت انسان بے چین سو رہا ہے تو اس کو خواب نظر آنے لگتے ہیں، بعض وقت انسان کسی چیز سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، مثال کے طور پر سوتا ہوا آدمی جو ہے بہت گہری نیند سو رہا ہے اور اسے پیشاب کی حاجت ہے، نیند کی وجہ سے اٹھ نہیں رہا ہے، تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مجھے کہیں جگہ چاہیے، بیت الخلاء ڈھونڈ رہا ہے، اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، تو اس کا تعلق روح سے تو نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جسمانی معاملہ ہے۔ اچھا، ایک تشریح ہو گئی خواب کی۔ اس کے بعد ایک دوسرا گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خواب جو ہیں اس کا سارا تعلق نفسیات سے ہے۔ جتنے ماہرین نفسیات ہیں وہ جب انسان کے نفس میں پڑے ہوئے مختلف قسم کے شکوک و شبہات، مختلف طریقے کی گرہیں، مختلف طریقے کے ان کے جو نفسیاتی امراض ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے خواب سے تجزیہ کرتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان جس چیز میں دن بھر مصروف رہتا ہے یا تو وہ خواب دیکھتا ہے، یا جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، یا جو خواہشات ناتمام رہ جاتی ہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ کہ اب ایک شخص ہے اس کو گھوڑے پر بیٹھنے کا بڑا شوق ہے لیکن کبھی موقع نہیں ملا، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں گھوڑے پر بیٹھا دوڑتا چلا جا، یا کسی سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے وہ نہیں ملتا ہے تو وہ خواب میں اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا تجزیہ جو ہے وہ نفسیاتی ہے خوابوں کا۔ لیکن تیسرا گروہ ایک ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، روح سے خواب کا تعلق بھی ہے، کہ روح کے احساسات اور روح کے مشاہدات جو ہیں وہ انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم آ جائیں ان سب کو چھوڑ کے ائمہ کی تعلیمات کے اوپر، قرآن میں جو جس طریقے سے خوابوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اوپر، یا ہمارے علماء نے ان آیتوں کی جو تفاسیر کی ہیں یا ان احادیث کی تفاسیر کی ہیں جس میں خوابوں کا ذکر ہے، تو انہوں نے خواب کی اقسام بیان کی ہیں، ان چیزوں سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی رد عمل سے خواب نظر نہیں آتا یا نفسیاتی رد عمل سے خواب نظر نہیں آتا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ خواب کی قسمیں ہیں، خوابوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو جس کا تعلق صرف جسم سے ہے، اس کی نہ کوئی تعبیر ہے نہ کچھ ہے، وقتی چیز ہے صرف۔ دوسری جو ہے اس کا تعلق نفسیات سے ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تیسرا تعلق جو ہے وہ خیالات سے ہے، تو اب خیالات کا تعلق روح سے ہوتا ہے،
لیکن ان خیالات سے، ان اوہام سے تعبیر اخذ نہیں کی جا سکتی. پریشان خواب نظر آ رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے، اس سے ضروری نہیں کہ تعبیر اخذ کی جائے. لیکن اس سے ماورا ایک قسم خوابوں کی اور ہے کہ جس سے تعبیر بھی اخذ ہوتی ہے، جس سے چھپی ہوئی چیزیں بھی منکشف ہوتی ہیں، جس سے مرنے والوں سے رابطہ بھی ہوتا ہے، اور جس سے انسان کو بہت سے ایسے واقعات کا ایک اطلاع دی جا رہی ہوتی ہے، خبر دی جا رہی ہوتی ہے جو مستقبل میں ہونے والے ہوتے ہیں. تو ان تمام خوابوں کا تعلق جو ہے وہ وہی عالم برزخ کی صلاحیت کی وجہ سے ہے، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے. تو اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم عالم برزخ میں حیات کو ثابت کرنا چاہیں، آواگمن کو رد کرنا چاہیں، تو اس کے لیے خواب جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جو بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور علماء نے لکھا وہ اپنی جگہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ہمارا بھی تجربہ ہے، ہم نے خود یا آپ نے ایسے خواب دیکھے ہوں گے، یا ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملے ہوں گے جنہوں نے اپنے ایسے خواب بیان کیے کہ جس سے یہ پتا چلا کہ عالم برزخ بھی ہے، وہاں پر لوگ رہ بھی رہے ہیں اور ان کو بہت سی باتیں معلوم بھی ہیں. تو ان خوابوں سے ہی پتا چل جاتا ہے. اب انہوں نے ابھی حال میں ہماری نظر سے ایک کتاب گزر رہی تھی آیت اللہ تقی فلسفی کی، تو اس میں بھی وہ خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہمدان کے ایک جج کا ذکر کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ جج نے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ اس کے کسی دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس نے کسی سے قرض لیا تھا وغیرہ وغیرہ، تفصیل قصہ ہے. بہرحال ہوا یہ تھا کہ اس کی بیوی نے خواب میں اپنے شوہر کو دیکھا، اور شوہر نے خواب میں اس کو جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہی تھی، ایک رسید ڈھونڈ رہی تھی، وہ بتایا کہ یہ فلاں جگہ رکھیے، جا کے لے لو. تو اب اگر وہ وہاں عالم برزخ میں موجود نہ ہوتا یا کسی اور روح میں جس میں حلول کر گیا ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا. خود ہی جا کے لے لیتا. ہاں وہ لا کے لے لیتا ہے جس کے حلول کر گیا تھا، وہ خواب میں آگے کیوں بتاتا. تو وہ ثابت ہو جاتا ہے اس سے. اور اس کے علاوہ خود ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ مرحومین نے آ کے بہت سی باتیں بیان کی کہ ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، یا یہ چیز کر لو، یا یہ ہونے والا ہے. یا بلکہ ہمارے کچھ شاگردوں میں سے بعض نے اپنے جو تجربات بیان کیے اس میں تو بہت ہی واضح طور پر مل رہا ہے. ایک شخص نے اپنے نانا کے بارے میں بیان کیا کہ ماموں نے نانا کو خواب میں دیکھا اور یہ بات بتائی. ایک شخص نے خود اپنے دادا کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے مجھے خواب میں آ کے مجھ سے یہ کہا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خواب جو ہیں یہ عالم برزخ کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور خوابوں کے ذریعے انسان بہت سے ایسے امور کو دریافت کر لیتا ہے جو اس نے نہیں دیکھا. اچھا، اس میں مومن یا غیر مومن ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے، بھائی صرف انسان ہونا چاہیے، بلکہ تو حیوان بھی دیکھ لیتا ہے خواب. تو دیا پھر پروردگار عالم نے کہا بھی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم انسان کو ہر اس چیز کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو علم دینے کے بہت سے طریقے ہیں، اس میں الہامی بھی ہے، جس کا بھی ہم ابو علی سینا کا ذکر کر رہے تھے کہ ابو علی سینا روزانہ 50 صفحے لکھتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ الہامی ہوتی ہیں. تو الہام فکر کے ذریعے بھی آتا ہے، اور الہام جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے بھی آتا ہے. اس وقت ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں تاکہ سوالوں کی ایک منٹ تھوڑی سی وضاحت کر دیے کہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ کون سی کیٹیگری ہے خوابوں کی جو برزخ سے ریلیٹڈ ہے، وہ کون سے خواب ہوتے ہیں؟ میں نے تو شاید دیکھا نہیں آج تک اس طرح کا خواب. میں نے تو خواب میں کیا دیکھا، میں نے پرسوں خواب میں دیکھا کہ نصیر آباد میں میری ایک بیکری ہے اور اس پہ جو بائیڈن صاحب کام کر رہے ہیں میرے لیے. کون کام کر رہے ہیں؟ جو بائیڈن. اچھا، بہت اچھا خواب. اچھا، نہ میرا بیکری بنانے کا شوق ہے نہ میری تمنا تھی بیکری کھولنے کی، لیکن بہرحال خیر چھوڑیں اس کو. مجھے یہ بتائیں آپ کہ برزخ والے جو خواب ہے اس کی کیا کیٹیگری ہے؟ یہ تعبیر خواب ہمارے یہاں باقاعدہ ایک علم ہے، اس کے اساتذہ بھی ہیں، اس کے طالب علم ہیں، اور اس کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے. تو جو ہمارے علماء ہیں، ویسے ہمارے ائمہ کے اصحاب میں جن لوگوں نے خواب کی تعبیر سیکھی اور خوابوں پر کام کیا، اس میں ابن سیرین کا نام بہت مشہور ہے، اور یہ بہت مشہور مسلمان ماہرین خواب ہے ابن سیرین. اچھا، تو ائمہ نے کے ذریعے سے علم لینے والے علماء نے جو اس کی کلاسیفیکیشن یا اس کی درجہ بندی کی ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خواب انسان دن میں دیکھے یا وہ خواب جو صبح صادق کے وقت دیکھے، علی الصباح دیکھے، اور وہ خواب جو ہلکی نیند میں دیکھے، وہ الہامی ہوتے ہیں. کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو خواب کے نیند کے چکر ہوتے ہیں. پہلے ہلکی نیند سوتا ہے، پھر اور گہری، پھر اور گہری، پھر اور گہری، بہت گہری نیند ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ہوشیار ہونا شروع ہوتا ہے، پھر آخر میں کافی حد تک ہوشیار ہو جاتا ہے. تو جس وقت آدمی ہوشیاری اور نیند کی بالکل سرحد کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت جو خواب دیکھتا ہے وہ عموماً الہامی ہوتی ہے. اچھا، مگر وہ اگر یاد رہے تو خواب انسان بہت زیادہ دیکھتا ہے لیکن اس میں سے بہت کم خواب یاد رہتے ہیں. اور جو الہامی خواب ہیں وہ یاد رہتے ہیں، یا جو تعلیمی خواب ہیں. جیسے خواب میں کسی نے کوئی دعا تعلیم کی، ہم نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو. ہم خواب پریشان ہیں ان کا، تم روزانہ 6 مرتبہ صبح اٹھ کے سورہ الحمد پڑھ لیا کرو، یا اس طرح کی جو تعلیمات ہوتی ہیں. یا بعض وقت تسبیحات جو ہیں وہ تعلیم ہوتی ہیں. تو وہ تسبیح جو ہمیں تعلیم ہو وہ اگر ہمیں یاد رہ جائے تو سمجھیں کہ وہ خالص ہمارے لیے ایک قسم کا انعام تھا. کیونکہ اکثر آپ نے یا ہم نے یا ایسے خواب دیکھے ہیں جس میں تسبیحات تعلیم ہوئی ہیں کہ یہ تسبیح پڑھو. صحیح. چلیے برزخ پہ آ جائیے ذرا. جی برزخ. اب آپ سوالات لے لیں. نہیں، وہ سوال سے پہلے میں نے کہا ذرا برزخ کا تھوڑا اور بتا دیجیے. ہاں، برزخ کو ہی ہم یہ بتا رہے تھے کہ اب یہ عالم برزخ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے نزا کے آخری وقت سے. یہاں سے انسان کی روح جو ہے اب جسم کو مکمل طور سے چھوڑ رہی ہے. اچھا، اب جسم سے روح کا تعلق منقطع کرنا یا جسم سے روح کا تعلق پیدا کرنا، یہ دونوں چیزیں خالص اللہ کا عمل ہے جس کو پروردگار عالم مختلف ملائکہ کے ذریعے انجام دیتا ہے. ذریعے انجام دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ملائکہ کی کوئی محتاجی ہے، بلکہ اس کا نظام ہے. تو ملائکہ کی تخلیق ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو کریں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اسرائیل کے بجائے اسرافیل آ کے روح قبض کر لیں تو وہ نہیں کر پائیں گے، ان کی تخلیق ہی دوسری ہے. ہاں، اسرائیل کے ساتھ جو ان کے معاون فرشتے ہیں وہ کر لیں گے. تو اللہ نے ان کی تخلیق ہی ایسی کی ہے. جو فرشتے شکم مادر میں جسم سازی کرتے ہیں، صورت گری کرتے ہیں، اور جو فرشتے روح کی تخلیق میں کام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور وہ فرشتے کہ جو قبض روح کا کام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. اب وہ روح کا جسم سے جیسے ہی تعلق ختم ہوتا ہے، روح کے لیے جسم جو ہے وہ ایک اتارا ہوا کپڑا یا اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے کہ جیسے اب اس کا اس سے واسطہ نہیں رہا. اور اب کیونکہ وہ عالم برزخ میں داخل ہو گیا، اس عالم سے نکل کے دوسرے عالم میں چلا گیا. اچھا، اب اس کے لیے بھی مثالیں ہمارے علماء نے دی ہیں، اور وہ خواب کی دی ہیں، نیند کی اور بیداری کی دی ہیں. کیونکہ رسول اللہ کا بھی قول ہے کہ تم جس طرح سوتے ہو اس طرح مرو گے، اور جس طرح بیدار ہوتے اس طرح محشر ہوگے. تو ہاں، تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سونے اور جاگنے کی کیفیت میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. ابھی ہم سو رہے ہیں، ایک دم سے ہم اٹھ بیٹھے، تو کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہے کہ ہمارے سونے سے اٹھنے کے درمیان میں کوئی وقفہ ہو. بس اسی طریقے سے حیات اور موت کے درمیان میں وقفہ نہیں آتا. جیسے سوتے سے اٹھ بیٹھتے ہیں یا جاگتے سے سو جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا کب سو گئے. سونے کے لیے لیٹے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، معلوم نہیں کب سو گئے. تو اب وہ جو سو جانا ہے جس طرح، یا جیسے سوتے سے اٹھ جانا ہے، اسی ایک لمحے کے اندر ہم عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں. اب عالم برزخ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو جو ہمارے پاس روایات ہیں اپنی ائمہ سے لی ہوئی، اور ہمارے اپنے مشاہدات مومنین کے سکرات یا مومنین کے حالت نزا کے عالم میں پیش آنے والے، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کے اعزاء اقربا بھی ان کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، اور خاص طور سے ائمہ اہل بیت، اور عموماً جو سب سے زیادہ جس میں نام پیش آتا ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ امیر المومنین علیہ السلام لینے کے لیے آ جاتے ہیں. خاص طور سے اپنے چاہنے والوں کے لیے امیر المومنین کا آ جانا بہت زیادہ
وہ ہے. اچھا, اور امیر المومنین کا آ جانا, امیر المومنین سے ملاقات ہو جانا, یا مرنے والے کو مرنے سے چند لمحے پہلے احساس کی وہ کیفیت عطا کر دی جاتی ہے کہ اب وہ برزخ کو دیکھنے لگتا ہے. اور اکثر مرنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جھک کے سلام کر رہے ہیں, یا بعض لوگ جو غیر مومن ہیں بے چین ہو رہے ہیں, یا کرا رہے ہیں, یا بری طرح خوف سے چیخ رہے ہیں, یا بعض ایسے ہیں جو مسکرا رہے ہیں, یا بعض ایسے ہیں کہ جو تعظیم کر رہے ہیں, یا بعض کہہ رہے ہیں کہ آئیے آئیے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے میں لگتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ مرنے کے جب بالکل قریب آ گئے تو ان کی جو احساس کی قوت ہے برزخ کے احساس کی, وہ بیدار ہو جاتی ہے. اور عموماً ایک عام ادب میں بھی ایک مسئلہ مشہور ہے, یعنی ایک مقولہ مشہور ہے کہ مریض کتنا ہی حالت اس کی خراب ہو جائے, لیکن جب اس کو موت آنے والی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اگر بے ہوش ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آ جائے گا, ہمیشہ نہیں لیکن اکثر. تو وہ وقت ہے کہ جب وہ دنیا اور برزخ کے درمیان اس نے سفر کر لیا. اب ایسے لوگوں کے تجربات بھی سنے ہیں ہم نے کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے موت کو دیکھا اور اس کے بعد واپس آ. تو وہ جو تجربات بیان کرتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے جسم کو پڑا ہوا دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو بلند ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور اپنے آپ کو کسی نئی جگہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مرنے والوں کو بھی بعض چیزوں کو بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے, بعض کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. جو مر ہی چکے تو بعض باتیں وہ بتاتے ہیں, بعض نہیں بتاتے. تو بہرحال اب اس کا عالم وہاں سے ہو گیا. اب اس کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے, اس کو غسل و کفن دیا جا رہا ہے, اس کو حنوط کیا جا رہا ہے, اس کے اعزاء و اقربا اس کے چاروں طرف موجود ہیں, گریہ وزاری کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو سے محسوس کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اب اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے, اور نہ وہ ظاہر ہے کہ اب جس میں مثالی میں ہے وہ اس کو نظر دکھائی بھی نہیں دے گا, اور یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. اچھا, اب قبر کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی منزل ہے, اور قبر پہلی منزل اسی اعتبار سے ہے کہ اب عالم برزخ کے جتنے بھی امور ہیں وہ یہاں سے شروع ہوں گے. تو جس میں پہلا امر جو ہے وہ سوال قبر ہے. اور سوال قبر کے لیے جیسا کہ گزشتہ ہماری گفتگو میں بات آئی تھی کہ سوال قبر کی کیفیت کیا ہوگی. کیا فرشتے پوچھیں گے اس طرح جیسے کوئی استاد شاگرد سے بات کرتا ہے, یا فرشتے مشاہدہ کیفیت روح کریں گے؟ اب وہ ایک مسئلہ ہے. بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے یا اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ جسم جو ہے اس میں آدھی ہے, جسم میں جان آ جائے گی, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا, فرشتے اس سے بات کریں گے اور وہ زبان سے جواب دے گا. تو یہ باتیں جو ہیں ان کو ہم چاہے اس طریقے سے یقین کریں کہ ایسا ہی ہوگا, اور چاہے اس طریقے سے یقین کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں جو سوال کا مقصد ہے سوال قبر کا وہ یہ ہے کہ ہماری کیفیت قلبی جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں برزخ میں مقام دیا جانے والا ہے وہ طے ہو جائے. تو اب کیفیت قلب سے جب طے ہونا ہے تو پھر زبان سے تو نہیں ہو سکتا. زبان سے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی دنیا میں ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو ہم تو کہہ دیں گے خدا ہے, وحدہ لا شریک رب ہے, لیکن ہمارے قلب میں اس رب کا کتنی جگہ ہے, کتنا اس کو مقام دیتے ہیں, کتنی ہمارے لیے اس کی حیثیت ہے, کتنی اہمیت ہے. تو اس اعتبار سے یہ طے شدہ بات ہے عقلاً. ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اب فرشتے پوچھیں گے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ہمیں اس میں مسئلہ نہیں ہے, کوئی اللہ اس کی سزا نہیں دے دے گا. لیکن عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سوال جو ہیں یہ روح کے مشاہدے سے ہونا چاہیے, کیفیت روح کو دیکھنا چاہیے, کیفیت نفس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیسا. تو یہ سوال قبر ہے. اور لیکن سوال قبر پر یقین رکھنا ضروری ہے. اس کی کیفیت پر ہمیں نہیں معلوم کچھ بھی ہو, لیکن یہ امام کا قول ہے, امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ وہ شخص ہمارا شہید ہے جو سوال قبر پر یقین نہ رکھے. تو سوال قبر پر یقین رکھنا ہے, جیسا بھی ہم نے کہا کہ معاد جسمانی پر تو یقین رکھنا ہے. اب وہاں کی کیفیت کیا ہوگی, جسم کیسا ہوگا, کس طرح بنے گا,
وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر آپ میں اتنی فکر کا مادہ ہے, اتنا عقلی جواز آپ تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو حق الیقین تک لے جا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ ان چیزوں کو پڑھیں, تو آپ ماننے ہوگا جیسے بھی ہوگا, جسم ہوگا بس قصہ ختم, یہی والا ہوگا. چل چاہیے. اچھا, لیکن جو ہمارے پاس روایات بتاتی ہیں جن سے عام آدمیوں کا واسطہ پڑتا ہے, اور عام آدمیوں کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ فرشتے پوچھیں گے, اب جیسے بھی پوچھیں ان کی مرضی. تو فرشتے پوچھیں گے, اور کیا پوچھیں گے؟ صرف عقیدہ پوچھیں گے, عمل نہیں پوچھیں گے. اس لیے کہ نامہ اعمال جو ہے وہ ابھی ہمارا کھلا ہوا ہے. سورہ یاسین میں جو کہا گیا ہے کہ ہم اعمال کے اثرات کو بھی لکھتے ہیں, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, کہ ہم آثار کو لکھتے ہیں. تو اب آثار تو فرض کیجئے کہ آپ 10 شاگرد تیار کر کے گئے تھے, تو ان کا تو ابھی چلتا رہے گا. تو اس لیے عمل کے اوپر ابھی کچھ نہیں ہے عمل کی سزا و جزا ہے. بھائی جو شخص دنیا میں برے عمل کر رہا ہے اس کی برزخ میں بری جگہ ہوگی, جو دنیا میں اچھے عمل کر رہا ہے اس کی برزخ میں اچھی جگہ ہوگی, لیکن ابھی اس کا سوال نہیں, وہ قیامت میں ہوگا. تو ابھی جو ہے وہ عقیدے کے اوپر مقام متعین ہو گیا. اب جب مقام متعین ہو گیا تو عالم برزخ میں جہنم برزخی بھی ہے اور جنت برزخی بھی ہے, اور جنت کے بھی درجات ہیں, جہنم کے بھی درجات ہیں. لہٰذا اسی اعتبار سے ہم کو مقام ملے گا. اب جو مقام ہمارا متعین ہو گیا, اس مقام کے اعتبار سے ہماری طاقتیں بھی ہیں, توانائیاں بھی ہیں, اسی کے اعتبار سے ہمارے اختیارات بھی ہیں, اسی کے اعتبار سے ہماری حیات وجود بھی ہے. تو اسی اعتبار سے پھر ہم عالم برزخ میں زندگی گزاریں گے. تو وہ عالم برزخ کی زندگی جو ہے اس میں ہمیں احساس سے حیات ہے. لیکن کچھ افراد, کچھ سے مقصد یہ کہ بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی کہ جن کے عقائد, جن کے نظریات, یا جن کے اعمال, یا جن کی زندگی کا انداز ایسا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے برزخ میں نہ کوئی راحت لکھی ہے نہ کوئی عذاب لکھا ہے. تو ان میں وہ تعداد بھی ہے کہ جن سے احساس سے حیات لے لیا جائے گا. ان کو برزخ کی زندگی گزر رہی ہوگی, لیکن ایسے گزر رہی ہوگی جیسے سو رہے ہیں وہ. تو ٹھیک ہے, یہ ذکر کیا تھا. ہاں, جب سور پھونکا جائے گا تو گھبرا کے اٹھیں گے, ہمیں کس نے جگا دیا. صحیح. کیونکہ ان میں احساس, جیسا کہ ہم نے مثال دی تھی جناب عزیر کی, جناب آرمیہ کی, کہ 100 سال تک مرے رہے, احساس حیات نہیں تھا. تو برزخ میں 2 قسم کی صورتیں ہیں, بلکہ 3 قسم کی. ایک راحت برزخ, اس کے بھی کیفیات و درجات. ایک عذاب برزخ, اس کے بھی کیفیات و درجات. اور ایک عدم احساس زندگی, وہ اپنی جگہ ہے. تو وہ پورا کا پورا عالم برزخ ہے کہ جس میں ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے. اب اس عالم برزخ کو ہم عالم مثالی بھی کہتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم مثالی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے مشابہ ہے. اور اس برزخ میں بھی ہمیں جسم چاہیے, کیونکہ روح بغیر جسم کے نہیں رہ سکتی, یا تو خود روح جسم ہو جائے یا اس کو جسم ملے. تو اب دنیا میں کیونکہ عالم دنیا کا ماحول جیسا ہے ویسا جسم چاہیے, تو ویسا جسم مل جاتا ہے. عالم برزخ کا جیسا ماحول ہے ویسا جسم چاہیے, تو وہ جسم جو ہوتا ہے اسے ہم جسم مثالی کہتے ہیں, جو شکل و صورت میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسا ہم دنیا میں ہیں. اور برزخ میں جانے کے بعد مومنین, نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے شباب سے قریب ہو جاتے ہیں. یعنی اگر بہت نیک اور صالح شخص ہے تو اس کا جسم مثالی ویسا ہوگا جیسا وہ جوانی میں تھا, اور نسبتاً کم ہے تو جیسا جوانی کے قریب تھا. مثلا مرا وہ 80 سال کی عمر میں, اس وقت تو اس کی حالت کچھ اور ہی تھی. لیکن اب آپ اس کو جب خواب میں دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے جیسا 55-60 سال کی عمر میں تھا, یا ایسا دیکھیں گے جیسا 22 سال کی عمر میں تھا. تو اب اس کا جسم مثالی جو ہے وہ اس کی کیفیت کے مطابق چلا گیا. اچھا, اس جسم مثالی میں جو احساسات ہیں اس جسم مادی کے مقابلے میں زیادہ ہیں, کیونکہ جتنا جسم لطیف ہوتا جاتا ہے لطافت احساس کو بڑھا دیتی ہے. جس چیز کو بھی آپ لطیف کریں گے اس کی صفات اثرات کے اعتبار سے بڑھ جائے گی. یہ فارمولا آپ کے ڈاکٹر ہینیمن نے, جو کہ موجود ہیں ہومیوپیتھی میڈیکل سائنس کے, ان کا بھی یہی فارمولا ہے کہ انسان کی روح بیمار ہوتی ہے, کبھی جسم بیمار نہیں ہوتا.
اور روح کی دوا جو ہے وہ قوی ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قوی ہو، اور قوی کرنے کے لیے لطیف کرتے ہیں اسے. جیسے ایک ڈرگ ہے، اب اس کی 30 پوٹینسی ہے، 100 پوٹینسی ہے، یا 1000 پوٹینسی ہے، یا لاکھ پوٹینسی ہے، تو وہ پوٹینسی جو بڑھتی ہے وہ لطافت سے بڑھتی ہے، اس کثافت سے نہیں بڑھتی. جیسے آپ کی ایلوپیتھک میں تو آپ جب ڈوز دیں گے تو جتنا زیادہ ڈرگ کو بڑھا دیں گے اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں جتنا کم کر دیں گے اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی. کہ ایک قطرہ جو ہے وہ ڈرگ کا ہے اور 10 قطرے الکوہل کے ہیں تو وہ تو اس کی پوٹینسی ایک ہی ہے، لیکن اس 10 قطروں کو ایک قطرہ لے کے آپ 10 قطرے الکوہل کے ڈال دیں تو پوٹینسی 2 ہو جائے گی. اور اس طریقے سے اگر 30 مرتبہ کریں گے تو 30 ہو جائے گی، 100 دفعہ کریں گے تو 100 ہو جائے گی، 1000 دفعہ کریں گے تو 1000 ہو جائے گی. تو جب 1000 دفعہ کریں گے تو اس میں ڈرگ رہی کہاں؟ یعنی فزیکلی تو رہی نہیں نا. تو وہی والی بات ہے کہ لطافت سے احساس بڑھ جائے گا، اثر بڑھ جائے گا. تو اس اعتبار سے وہاں پر لذت کا احساس بھی زیادہ ہے اور وہاں پر تکلیف کا احساس بھی زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے وہ احساسات کہ جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں، اس کا دائرہ بھی بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر وہ مومنین جو مرنے کے بعد اپنے اولاد کے پاس، بیٹوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس آ کے کوئی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اطلاع دے رہے ہوتے ہیں جس کی خبر ابھی ان کو نہیں ہے، ان کو ہو جاتی ہے. یعنی جہاں تک یہ دیکھ رہے ہیں اس سے آگے تک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو مرنے والے کو پہلے پتہ چل گیا، اس کو بعد میں پتہ چلا. کوئی خوشی ہونے والی ہے تو مرنے والے کو پہلے پتہ چل گیا، ان کو بعد میں پتہ چلا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی اعتبار سے بڑھتی جاتی ہیں. تو اس طرح سے ایک عرصہ انسان کی حیات کا عالم برزخ میں گزرے گا. اور عالم برزخ کی جو انتہا ہے وہ نفخ صور ہے. جب سور پھونکا جائے گا، پہلے سور میں تو سب لوگ مر جائیں گے جو زندہ ہیں، پھر 50,000 سال بعد جب دوسرا سور پھونکا گیا تو جتنے مردے ہیں وہ سب زندہ ہوں گے. تو یعنی دوسرا سور جب لوگ محشر میں آئیں گے تو سب مردے سے ہی زندہ ہوں گے. اچھا، زندہ آدمی نہیں جائے گا، سب مردے ہی ہوں گے جو زندہ ہوں گے. تو اب جو مردے زندہ ہوں گے اس کے لیے ہم ایک اصطلاح پھر وہاں موت کی استعمال کرتے ہیں. جیسے دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں موت جو آتی ہے وہ فنا نہیں کرتی، عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل کرتی ہے. اسی طرح وہ کیفیت، وہ امر کہ جو عالم برزخ سے عالم آخرت میں منتقل کرے گا وہ عالم برزخ کی موت ہے. اچھا. سورہ مومن کی 11ویں آیت ہے جس کی تفسیر بعض مفسرین نے، سب نہیں، بعض مفسرین نے یہ کی ہے. وہ جہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے گناہگاروں کا کہ وہ پریشان ہوں گے، کہیں گے کہ اب ہم یہاں آ گئے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو وہاں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، پروردگار تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا. تو اب اس کو یہ لوگ یہی کہتے ہیں 2 دفعہ مارا 2 دفعہ زندہ کیا، یعنی ایک موت عالم دنیا کی اور ایک موت عالم برزخ کی، اس کے بعد عالم آخرت میں پہنچے گا. تو اب یہ عالم دنیا اور عالم برزخ کی موت جو ہے اس کو انتقال ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. اب اس کے بعد اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے اگر آپ اجازت دیں کہ آپ مناسب سمجھیں کہ ابھی جتنی گفتگو ہوئی ہے لوگ بے چین ہوں گے کچھ پوچھنے کے لیے، تو اگر پوچھ لیں تو اس میں بہت سی باتیں آ جائیں گی. یا پھر اس کو آگے اب اس کو تھوڑا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، 2 گھنٹے تقریباً ہو رہے ہیں. اچھا، میرے دماغ میں یہ سوال آ رہا تھا میرے دماغ میں کہ آپ نے کہا کہ ایک عالم برزخ کی جو موت ہے تو اس کے اندر کیا میں اوریجنل باڈی میں چلا جاؤں واپس؟ ہاں، وہی والی بات ہے کہ دیکھیے اوریجنل باڈی میں جائیں گے یا وہاں آپ کو دوسری باڈی ملے گی. اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ معاد جسمانی ہماری ضروریت دین میں شامل ہے، ہمیں اس پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ لازماً ہمارا جسم ہوگا روز محشر. اچھا، اب اس جسم کی کیفیت کیا ہوگی، اس جسم کی حالت کیا ہوگی؟ تو گزشتہ تقریر میں ہم نے اس کا جواب دیا تھا اور آج کے شروع میں بھی کہ جیسا عالم ہوتا ہے ویسا جسم ہوتا ہے. تو اب عالم آخرت میں روز محشر جب ہم میدان حشر میں کھڑے ہوں گے یا بعد میں جنت میں چلے جائیں یا دوزخ میں چلے جائیں تو وہاں کے ماحول کے مطابق ہی ہمارا جسم ہونا چاہیے. جسم تو ہوگا اور ہمارا ہی ہوگا. اچھا، اب یہاں پر ایک تصور یہ کیا جاتا ہے
کہ وہ جسم جو ہے وہ وہی ہوگا جو ہمارا دنیا کا ہے. تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ دنیا کے جسم کا جیسا ہو، لیکن اس کی صفات جو ہیں وہ اس سے مختلف ہونا عقلاً ضروری ہے. اچھا، اب جو نظریہ ہمارے پاس ہے جس کی ہم ابھی عالم آخرت میں جا کے گفتگو شروع کریں گے کہ عالم آخرت میں ہمارا جسم کون سا ہوگا، تو وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجرد طعام. یہ ہے حکمت متعالیہ کا لفظ. حکمت متعالیہ ہم اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کو متعارف کرانے والے یا جن نظریات سے مرتب ہونے والا علم جو ہے وہ ملا صدرہ کا ہے. تو وہ حکمت متعالیہ میں تجرد طعام یہ ہے کہ جو ہماری روح ہے وہ خود جسم بن جائے. اچھا. کیونکہ موت جو آتی ہے نا وہ آتی ہے چاہے دنیا میں آئے چاہے برزخ میں آئے، روح اور جسم کے رابطے کے منقطع ہونے سے آتی ہے. اگر ہماری روح خود جسم ہو جائے تو موت مفقود ہو جائے گی، یعنی موت کے آنے کا سوال ہی نہیں ہوگا. پھر موت تو اس لیے آ رہی ہے نا کہ جسم کو روح نے چھوڑا ہے. دنیا میں جسم مادی کو چھوڑا ہے، برزخ میں جسم مثالی کو چھوڑا ہے. لیکن اب جب ہماری روح یا حقیقت وجود خود ہی جسم ہے تو اب موت کا تصور ہی ختم ہو گیا. اب چاہے جہنم میں جلتے رہیں، چاہے جنت میں گھومتے رہیں، چاہے کسی اور وادی میں رہیں، اب موت تو آ ہی نہیں سکتی. وہ موت کیسے آئے گی جب جس تعلق وہ آئی نہیں؟ دو چیزیں ہی نہیں، ایک ہی چیز ہے. برزخ والی جو موت ہے وہ بھی تو جسم سے روح الگ ہونا ہوگا نا. موت کا مطلب تو یہی ہے نا. تو برزخ کی جو موت آئے گی جس میں مثالی سے الگ ہونا ہے، جس میں مثالی سے الگ ہونا ہے. تو پھر قیامت کے دن میں کون سے جسم کے ساتھ اٹھوں گا؟ قیامت کے دن جو ہمارا جسم ہے وہ کوئی جسم ہے، یعنی اب یہ بات ہم یہی تو کر رہے ہیں نا کہ کوئی جسم ہے جو ہمیں تصور دیا گیا ہے عام طور پر وہ ہے کہ جو ہم جو دنیا میں جیسے رہتے ہیں وہ جسم ہے. یہاں تک آپ کا عقیدہ ہے، بہت اچھا ہے، ایسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اگر ہم یہ غور کریں کہ بھائی وہاں جسم تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، تو اب آپ آ جائیے حکمت مطالعہ سے نکالیے کہ ہمیں جواب ملے گا کہ بھائی اس جسم سے تو نہیں رہ سکتے، پھر کون سا جسم ہوگا. تو اب حکمت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ وہ جسم جو ہے وہ ہماری روح خود ہی ہے، اس نے اختیار کر لیا ہے جسم کو، یعنی جسم کی شکل اختیار کر لی ہے. اب کیونکہ وہ ہمارے ہی جسم ہے، ہماری روح ہے، تو ہم ہی ہیں، وہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے. اب اس میں ایک بحث ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہی والا جسم ہوگا، تو اس میں پہلا سوال جو ہم نے پہلے کیا کہ بھائی وہ جسم تو ماحول کے مطابق ہے، وہاں ماحول بدل گیا تو ہم مریخ کا جسم دنیا میں تھوڑی لے کے آ سکتے. ایک سوال. دوسری چیز ایک اور ہے، دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب محشر میں ہوں گے نا، سب آخرت میں ہوں گے، وہاں تو سب بیک وقت ہوں گے نا. اب یہاں تو یہ ہوا کہ ایک صدی میں کچھ لوگ زندہ تھے، دوسری صدی میں کچھ لوگ زندہ تھے، تیسری صدی میں 2000 3000 4000 5000 سال دنیا چلی، تو ہر صدی کے لوگ الگ تھے. اور جو پہلی صدیوں کے لوگ تھے وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، مٹی ہو گئے، اس میں نباتات اگائی، اس نباتات کو کھا لیا، مویشیوں نے کھا لیا، ان مویشیوں کا دودھ ہم نے پیا، ان مویشیوں کا گوشت ہم نے کھایا، ہمارے سیل بن گئے، ہمارا جسم بن گیا. تو اب وہ پرانے جو مرے ہوئے تھے انہی کے جسم سے تو ہمارے جسم بن رہے ہیں، انہی کے جسموں سے تو ہمارے جسم بنتے آ رہے ہیں نا. اب آج سے 1000 سال پہلے جو لوگ تھے وہ کتنی دفعہ وہ اس کی نباتات بن گئی، کتنی دفعہ جمادات بن گئی، کتنی مرتبہ ہم نے کھا لیا، کتنے جسم بن گئے. اب اگر جب سب اکٹھا ہوں گے تو پھر سب کہاں سے، سب کا مادہ کہاں سے آئے گا؟ صحیح. کتنوں کو تو ہم نے کھا لیا نا. ہاں صحیح. اب وہ تو نہیں، اب وہاں تو سب ہوں گے. صحیح. ایک چیز تو وہ ڈفرینٹ ہی ہوگا. دوسری چیز یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین لپیٹ دی جائے گی یا ختم کر دی جائے گی، تو جب ختم کر دی جائے گی تو یہاں کے اجزا پھر وہاں کیسے آئیں گے؟ تیسری چیز یہ ایک مسئلہ ہے باقاعدہ فلسفے کا، عاقل و معقول کا مسئلہ کہلاتا ہے. عاقل یعنی کھانے والا، معقول جس کو کھایا جائے. ایسی قومیں گزری ہیں دنیا میں جنہوں نے انسانوں کو کھایا. ٹھیک ہے. تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اب فرض اب ہم کھانے والے نے تو کھا لیا، اب اس کا جسم جو تھا وہ اس کا جسم بن گیا. اب قیامت میں اس کو بھی آنا ہے، اس کو بھی آنا ہے، تو دونوں کا جسم کیسے بنے آئے گا؟ اس کا جسم کی عزت والے ہو گئے. چلیے اچھا. اب اگلا سوال یہ مولانا نے کیا ہے، کسی خاتون نے یہاں ابھی بھیجا ہے مجھے، کہ جو نامہ اعمال ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گا برزخ میں کہ نہیں؟ نامہ اعمال برزخ کنٹینیو کرے گا، بالکل کرے گا. جو ہم حج بدل کر رہے ہیں، ہم اس کی قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، قضا روزے رکھ رہے ہیں،
یا اس نے نیک اعمال کیے ہیں اس کے آثار دنیا میں ہیں، یا اس نے بری حرکتیں کی ہیں، شراب خانہ کھول کے مرا ہے، جوئے خانہ کھول کے مرا ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے مرا ہے، اور گمراہ لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے جب تک کہ دنیا موجود ہے۔ جب دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو پھر نامہ اعمال بند ہو جائے گا، پھر فائنل ہو جائے گا، اس سے قیامت میں حساب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ برزخ جو ہے سب کے لیے نا، گورا کالا، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے برزخ؟ بالکل سب کے لیے ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہر شخص کی حیات برزخ جو ہے وہ اس کے عقیدے، اس کے عمل اور اس کے جتنے بھی دنیا کے عادات و اطوار اور کردار تھا اس کے مطابق ہوگی، کیونکہ عالم برزخ کی حیات جو ہے وہ باطن ہے دنیا کی حیات کا، اور عالم آخرت کی حیات باطن ہے عالم برزخ کی حیات کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا یہ میں نے پہلے بھی سوال آپ سے کیا تھا کہ جس نے پینسلین بنائی تھی اس کا تو آج تک لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے اعمال میں لکھا جا رہا ہے وہ کہ نہیں؟ بالکل لکھا جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ 2 گھنٹے ہو گئے، میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ اپنا مائک کھول لیں، اگر سوال ہے تو 1 بائی 1 پلیز کر لیں سوال۔ جی ہاں بولیں۔ آپ نے کہا کہ برزخ سے ہی آغاز ہو جائے گا جنت اور جہنم کا روح کے لیے، تو پھر حشر کے بعد جو جنت اور جہنم ہوگی، جو اکاؤنٹیبلٹی کے بعد، وہ اس سے فرق ہوگی؟ جی ہاں، جنت برزخی اور جنت آخرت جو ہے یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جنت برزخی میں انسان اس جسم کے ساتھ رہے گا جو برزخ میں ہے، اور جنت آخرت میں اس جسم کے ساتھ رہے گا جو آخرت کا جسم ہے، اور یہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل الگ ہے، اس کی کیفیات، اس کی لذات جو ہیں وہ وہاں سے کم ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم برزخی کا عذاب جو ہے وہ جہنم آخرت کے عذاب سے کم ہے۔ اچھا ایک سوال انہوں نے کیا تھا اپنے حسن بھائی نے، میں بھول گیا وہ سوال بیچ میں، وہ میرے خیال سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، جو ہندوؤں کا وہ ہے نا بلیف، اواگمن، ہاں، تو اس کی تو ابھی ہم نے خوابوں سے بھی کر دی، 7 جنم جو ہے، 7 جنم والا جو ہے، ہاں، تو خواب سے بھی اس کی ہم نے وہ کر دی، تردید کر دی، خواب بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ دوسری چیز ایک یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ روح جو ہے وہ خود اس جسم سے بنی ہے، اسی شجرے اور اسی نسب سے بنی ہے، یہ بھی آج ثابت ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جسم جو ہے وہ زندگی میں روح خود بناتی ہے، صحیح یعنی خلیے جو ہے وہ خود وہ بناتی ہے، ہاں، تو ہندو بلیف دوسرے کے بنائے ہوئے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح، تو ہندو بلیف جو ہے وہ بالی ووڈ پہ بیس کر رہی ہے صرف، ٹھیک ہے۔ ہاں، مطلب یہ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک روح جو ہے وہ دوسرے جسم کو اختیار کر سکے۔ ٹھیک ہے، ندیم کاظمی بھائی کا سوال ہے، جی بولیے سر۔ پتہ نہیں میں درمیان میں کچھ دیر کے لیے ذرا آف ہو گیا تھا، تو معلوم کرنا تھا مولانا صاحب نے تجسم اعمال کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمایا، یعنی کہ انسان جو جن گناہوں میں یا جو اس سے خطائیں ہوتی ہیں دنیا میں، اس کے حساب سے اس کی شکل برزخ میں بنے گی۔ فار ایگزامپل وہ اگر سود کھاتا ہے تو اس کی شکل سور کے مشابہ ہوگی، یا اس طرح کے اور جانوروں کے بارے میں آتا ہے، سانپ کے متعلق آتا ہے، جس سے بھی روایات ملتی ہیں۔ اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مولانا آپ نے سن لیا سوال؟ بھائی جی ہاں بولیے، ندیم بھائی کا سوال سنا آپ نے؟ ہاں سن لیا۔ بات یہ ہے کہ وہ تجسیم اعمال کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور تجسیم اعمال میں تھوڑا سا ابھی انہیں ایک اشتباہ ہے، وہ انسان کی جسم کے اوپر جس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس کی جو حقیقت وجود ہے ویسا اس کا جسم ہوگا، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور بہت سے لوگ روز حشر جانوروں کی شکل میں محشور ہوں گے، وہ سورہ نبا کی آیت ہے، وہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے تجسیم کی بات کی، تجسیم یعنی جسم کا بننا، تجسیم جسامہ سے بنا، جسم کہتے ہیں نا، تجسیم یہ باب تفعیل ہے، یعنی جسم کا بننا۔ تو قیامت میں بہت سے جسم ایسے بھی بن جائیں گے جو دنیا میں نہیں ہیں، اس میں ایک چیز ہے تجسیم اعمال، ایک ہے تجسیم عقائد۔ تو وہ تجسیم اعمال اور تجسیم عقائد کے اوپر انشاءاللہ جب ہم ابھی عالم برزخ کو ختم کر کے محشر کی طرف آئیں گے تو بات کریں گے۔ جو انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ بھی وہاں مجسم ہو جائیں گے، اور ان کی بھی اپنی ایک شکل ہوگی، اور اسی طریقے سے عقائد کی بھی اپنی ایک شکل ہوگی، اور وہ انسان کو جو برے اعمال کی شکل بنے گی وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور بعض اوقات ہمارے پاس بعض روایات عالم برزخ میں بھی تجسیم اعمال کی ملتی ہے،
اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور روایت ہے جو ایک عالم نے اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے، وہ تفصیل میں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہم نہیں جا رہے ہیں، صرف اتنا سن لیں کہ برزخ میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کی تجسیم ہو جاتی ہے، اور انسان کا عمل جو ہے وہ خونخوار درندہ بھی بن سکتا ہے، اور انسان کا عمل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت شکل میں انسان بھی بن سکتا ہے۔ آپ اگر اپنے پاس آپ کے پاس مفاتیح الجنان ہوگی، وہ آپ نکالیے، ماہ رجب کے اعمال نکالیے، شروع کی جو دعائیں ہیں 15 منا جاتے ہیں، اس کے بعد اعمال ماہ رجب شروع ہو جاتے ہیں۔ اعمال ماہ رجب میں آپ کو ایک چیز ملے گی، لیلۃ الرغائب، یعنی ماہ رجب کی جمعرات، پہلی جمعرات، تو ماہ رجب کی پہلی جمعرات کے اعمال لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں آپ کو دن میں روزہ رکھنا ہے جمعرات کو، اور رات کو عمل کرنا ہے، جو نمازیں پڑھنا ہے۔ اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا قبر میں ایک انتہائی حسین انسان کی شکل میں وہ عمل اس کے پاس آئے گا اور اس کا مونس و یاور بن جائے گا۔ یہ ہے تجسیم عمل۔ تو یہ تجسیم اعمال جو ہے وہ برزخ کے لیے بھی بعض روایات میں ملتا ہے، لیکن قیامت میں بہت واضح ملتا ہے۔ تو یہ ہے اپنی جگہ، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اچھا، اور سوال ہے زرین کا؟ اچھا، وہ جتنے سوال کریں میں مولانا ایک سوال آپ سے پوچھوں، برزخ کے اندر میں اپنے آباء و اجداد سے بھی ملوں گا نا؟ بالکل ملیں گے، آباء و اجداد سے نہ صرف ملیں گے بلکہ ان کے ساتھ رہنا، ان سے بات چیت کرنا، اور باقی اپنے دوستوں سے، یا وہاں آپ کے نئے دوست بن جائیں یا اور چیزیں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہاں تک بعض روایات میں ملتی ہے کہ وہاں رشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، یہ میرا سوال، اکبر تم رک بھی جاؤ۔ ہاں بولو بولو۔ میرا سوال جو نامہ اعمال پہ تھا، تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ نامہ اعمال کھلا رہے گا، لیکن جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں، جو زندہ ہیں، وہ آپ کے لیے اچھے اعمال کریں تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں جائیں گے، لیکن جو لوگ برزخ میں موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ان کے کوئی نامہ اعمال، مطلب یہ تو لگ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے پارٹی چل رہی ان کا ہے، عمل جو ہے وہ اب نہیں اور لکھا کوئی جائے کچھ گا، نہیں کر رہے ہوں گے وہاں۔ نہیں وہ کچھ بھی کریں، وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ عالم دنیا جو تھا وہ عالم آزمائش تھا۔ اچھا اچھا، ہاں، وہ ہے کہ للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حیات جو ہے وہ آپ کو دی گئی ہے آزمائش کے لیے، اس میں جو آپ کریں گے اس کی سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، لیکن جب موت آ گئی تو اب آپ کا عمل جو ہے وہ اس کی کوئی سند نہیں رہی، اب وہ آزمائش سے باہر چلے گا۔ جیسے کمرہ امتحان میں، ایگزامینیشن ہال میں جب آپ لکھیں گے تو اس کے نمبر ملیں گے، اب باہر آنے کے بعد آپ پورے کاپی لکھ دیں، اس کے نمبر نہیں ملنا۔ صحیح بات، صحیح سمجھ گئے، اچھی ایگزامپل، شکریہ۔ اچھا جی، اور کسی کا سوال ہے؟ جی محمد، اگر ٹائم ہے تو میں کر سکتا ہوں؟ کر لیے ضرور، بسم اللہ۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم، پوچھنا یہ ہے کہ اکثر مرحومین جو ہے وہ اپنی ایک خواہش ظاہر کرتے ہیں، وش ظاہر کرتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں دفن کیا جائے، یا مجھے امام رضا کے وہاں قبرستان میں دفن کیا جائے، جی ہاں، مرنے کے بعد۔ تو ان کو جب دفن کیا جاتا ہے تو یہ ایک امانت کے طور پہ دفن کر دیا جاتا ہے، بعد میں 2 سال 3 سال بعد ان کی اولاد کو جب بھی موقع ملتا ہے، جیسا بھی ملتا ہے، وہ لے جاتے ہیں، تو وہ جو میت ہے وہ ایز اٹ از پائی جاتی ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ صورتحال جو ہے اس کو ہم تدفین، عارضی تدفین کہتے ہیں، اور وہ عارضی تدفین باقاعدہ دعائیں پڑھ کے اور اس عہد کے ساتھ دفن کی جاتی ہے کہ یہ مستقل تدفین نہیں ہے، اور زمین کے پاس ہم نے اس کو بطور امانت رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں پروردگار عالم کا نظام اس طرح کا ہے کہ وہ اس میت کو محفوظ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد نکال کے جہاں دفن کرنا ہے وہاں کیا جاتا ہے۔ اور اب آپ نے ایک بات کر ہی لی تو اس سلسلے میں ایک بات ہم اور کر دیں کہ یہ وصیت کرنے کا موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، یا بہت کم لوگ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ورثاء کو اس بات کا موقع ملے کہ اپنی میت کو، اپنے والدین کی یا اپنے کسی بھی عزیز کی میت کو زمین میں بطور امانت رکھیں
اور اس کے بعد کربلا معلیٰ میں لے جا کے یا نجف اشرف میں دفن کریں یا کسی اور مقدس مقام پر دفن کریں، بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنی طرف سے اس کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں پروردگار عالم نے ایسے ملائکہ خلق کیے ہیں جو ملائکہ نقالہ کہلاتے ہیں۔ نقل کہتے ہیں منتقل کرنے کو، جیسے نقل و حمل کہتے ہیں نا، نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے لے جانا، تو یہ ملائکہ نقالہ جو ہیں یہ ان مومنین کو کہ جن کا ایک روحانی ربط مقدس ہستیوں سے، مثلاً ائمہ اہل بیت سے ہے، اب ایک شخص ہے اس کا ایک روحانی ربط امیر المومنین علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت یاد کرتا ہے، بہت اتباع کرتا ہے، بہت اس کو تصور اور خیال رہتا ہے امیر المومنین کا، تو اب جب اس کو کہیں بھی دفن کیا جائے گا ملائکہ نقالہ اس کو منتقل کر دیں گے نجف اشرف۔ یا اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہ جو اہل نہیں ہے کربلا میں دفن ہونے کا، اس کو کربلا میں دفن کر دیا گیا تو ملائکہ نقالہ اس کو وہاں سے نکال کے ایسی جگہ منتقل کر دیں گے جہاں کا وہ اہل ہے۔ اور بعض لوگ متبرک مقامات کے اوپر دفن کر دیے جاتے ہیں جبکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو وہاں دفن کر دیا جائے، تو وہاں پر ان کی ظاہری قبریں رہ جاتی ہیں لیکن ان کا جسم جو ہے وہ وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، دوسری جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن یہ تو مسئلہ تو جسم کا ہے نا، ویسے تو مسئلہ تو روح کا مسئلہ ہے نا، یہ روح تو مسئلہ روح کا ہے، وہی والی بات ہے۔ ایسے دیکھیے بات یہی ہوتی ہے کہ روایات جب بیان کی جاتی ہیں تو عام لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، اب عام لوگوں کے لیے تو یہی ہے، اور بعض اوقات اس کا اطلاق جسم پر بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کبھی کبھی ریئر کیسز میں عذاب کا اطلاق جسم پر نظر آ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ خود زندگی میں ایک دفعہ یہ موقع آیا کہ ایک مومن شخص تھا اور بہت ہی نیک آدمی تھا، لڑکا تھا نوجوان، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ میں اس کا ایک دوست تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، وہ غیر مومن تھا۔ بعد میں جب تشویش وہ تحقیقات وغیرہ ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی لاشیں جو ہیں وہ قبروں سے نکالنے کی ضرورت پیش آئی۔ اچھا، تو اب جب قبریں کھودی گئیں تو ایک جو مومن تھا اس کی لاش بالکل صحیح سالم نکلی، اسی حالت میں جس طرح وہ زخمی دفن کیا گیا تھا، اور جو اس کے برابر میں دفن، دونوں کی قبریں برابر تھی، ملا کے دونوں کو ایک جگہ دفن کیا گیا تھا۔ جب برابر والے کی قبر کھودی گئی تو اس کا آدھا جسم جو تھا وہ صاف ستھرا تھا جو اس کی طرف تھا، اور آدھا جسم بالکل کوئلہ ہوا تھا۔ اور یہ ہم سے بیان کس نے کیا؟ اس مرحوم کے والد نے، جو قبر کے خطے وقت وہاں موجود تھے۔ اچھا، تو بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ گفتگو بہت اچھی رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آج جو آپ نے محفل جمائی، ماشاءاللہ بہت اچھی محفل جمائی، لوگوں نے بھی یقیناً فیض حاصل کیا ہوگا، خوش ہوئے ہوں گے، اور آج ہم مطمئن ہو گئے کیونکہ اس والی تقریر میں ہم ذرا مطمئن نہیں ہو رہے تھے کہ بات واضح نہیں ہو رہی، مبہم باتیں ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے بھائی، خواتین و حضرات، ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنا 2 گھنٹے تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت آپ لوگوں کا شکریہ۔ اللہ آپ لوگوں کو ایمان اور معرفت کی دولت عطا کرے، آپ لوگوں کو صحت تندرستی دے، سلامتی دے، اور آپ کے علم میں اور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اور اکبر بھائی آپ کا بہت شکریہ اس کو آرگنائز کرنے کا۔ شکریہ، الحمدللہ، شکریہ اکبر بھائی۔ خدا حافظ قربان بھائی، خدا حافظ غلام بھائی، خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، جعفری صاحب خدا حافظ، انشاءاللہ جلدی ملاقات۔